अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कतर के अंदर फुटबॉल वर्ल्ड कप इस वक्त जारी और सारी है और कंट्रोवर्सी इस बात पे है कि हम LGBTQ के झंडे जो है वो स्टेडियम में क्यों नहीं ले जा सकते। मीनवाइल पाकिस्तान के अंदर मुहूर्त मार्च अभी कुछ देर पहले हुआ जहां पे ट्रांसजेंडर के झंडे लहराए गए। व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर इन टुडेज एपिसोड ऑफ MWA। क्यू द इंट्रो। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू my dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA. That's Maulvi with an Attitude with me Raja Ziaul Haq and my esteemed panel of guests. सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगा हमारे प्यारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे फिटनेस कोच इंस्ट्रक्टर, हमारे YC के रूए रवां ब्रदर अबू साद। अबू साद कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप सुनाइए। आप कतर में क्यों नहीं है? क्योंकि आप इधर है ना। अल्लाह छोड़ के कैसे जा सकते हैं? मोहब्बत है, बहुत खूबसूरत बात की आपने। तो वैसे तो आप माशाल्लाह मिडिल ईस्ट रीजन को बड़े अच्छी तरह जानते हैं। जी। तो आज आप हमारे मिडिल ईस्ट कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। तो आपसे आज हम बड़ी डिटेल में बात करेंगे कि ये जो माइंड सेट है अरबों का ये क्या है, बिकॉज वी आर प्लेजेंटली सरप्राइज्ड बाय some of the rules and regulations that the Qatari government has actually done in preserving its Islamic identity. तो इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जी अली ई व्लॉग्स, मशहूर ज़माना अली भाई, आज लाल जोड़े में मलबूस और हैंग 10 की कमीज़ पहने हुए मौजूद हैं। अली भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हैंग 10 की मशहूरी कर दी आपने यार। चलें आप और आज आपने हार्ले को डिच कराया हुआ, ये जैकेट आपने सारे फीलिंग, इट्स एन इमोशन, इट्स अ सेंसेशन, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू फील इट, यू नो। सो बहरहाल आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपसे मैं बात करूँगा क्योंकि आज का टॉपिक भी समहाउ और द अदर घूम फिर के LGBT पे आई है। तो इस वक्त हम जॉयलैंड फिल्म तो डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हमने काफ़ी आई थिंक ज़ेर बहस बना ली है, बट आज उसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है तो इंशाल्लाह उसमें आपकी इनपुट चाहिए होगी। और मेरे साथ अफसोस से कहना पड़ रहा है हमारे एक मिनट सॉरी, आइंदा आपने मुझे ये इंट्रोड्यूस नहीं कराना LGBT कॉरेस्पॉन्डेंट, नेवर से दैट, ओके? बिल्कुल ठीक है, डन हो गया इंशाल्लाह। और मैंने कहा मुझे अफसोस से कहना पड़ा है कि आज हमारे साथ हमारे जर्मन कॉरेस्पॉन्डेंट उमर तारड़ भाई जो है वो मौजूद है। अफसोस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जर्मन टीम ने हमें बहुत 2-1 हुआ है, लेकिन असल में ना जर्मन टीम ने वो किया जो मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने जर्मनों को मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मैंने बड़ा अच्छा समझा हुआ था आपके साथ रह रखे। मेरे ना जर्मन्स के बारे में जो रिगार्ड था और एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत आप ही ने उठाई हैं। आप ही ने कहा कि भाई जर्मन इतने अच्छे होते हैं, हम तो आपकी बात के तकलीफ कर रहे थे आपकी। असल में ज़्यादा भाई जो सही है उसको हम सही कहेंगे हमेशा, जो गलत है उसको हम हमेशा गलत कहेंगे, डंके की चोट पे। जर्मनी ने डेफिनेटली, जर्मन ने भी कुछ ऐसे काम किए हैं मुसलमानों की सपोर्ट में एक दफ़ा, जिसमें यूरोप पूरा साइड पर है, जर्मनी ने एक साइड पर रह के भी किया है। कुछ मिसालें ऐसी हैं, लेकिन जहाँ पे वो गलत हैं हम उनको गलत कहेंगे। और बेसिकली इसी वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा जर्मनी के हारने की वजह से। अगर उन्होंने ये किया होता तो फिर मुझे ये ना किया होता तो मुझे फ़र्क पड़ा होता जो उन्होंने किया है मैच से पहले। तो आज आपको गूटन टाक कह के मैं खुश आमदीद करूँगा। नहीं, मैं नहीं करूँगा। चलें एनीवे, आज गाइस सबसे पहले हम ब्रेक द आइस सेगमेंट पे जाते हैं और ब्रेक द आइस सेगमेंट में हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। लेट्स लुक दैट अप ऑन द स्क्रीन, और मैं अपने पास यहाँ पे भी स्क्रीन पे खोल देता हूँ। ये बेसिकली एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं जो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के लिए भी लिखा करते थे और इनका नाम है ग्रांट वॉल। और ये कहते हैं कि इनको जो है वो कतर में स्टेडियम के अंदर एंट्री डिनाई की गई और कहते हैं जस्ट नाउ सिक्योरिटी गार्ड रिफ्यूजिंग टू लेट मी इनटू द स्टेडियम फॉर USA वेल्स। और आगे कोर्ट में लिखते हैं कि उन्होंने ये कहा उनको कि यू हैव टू चेंज योर शर्ट, इट्स नॉट अलाउड। सो बेसिकली ये जो जर्नलिस्ट हैं ये इस बात पे कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुझे जो है अंदर क्यों नहीं जाने दिया, चूंकि मैंने एक शर्ट पहनी हुई जिस पे रेनबो फ्लैग्स हैं जो कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आई है, तो इस पे मुझे क्यों डिनाई किया गया। अच्छा, इसके अब जवाब में एक कतरी ही शख्स हैं जिन्होंने जवाब दिया, इसको ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, एज अ कतरी आई एम प्राउड ऑफ व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो व्हेन विल द वेस्टर्नर्स रियलाइज दैट देयर वैल्यूज आरंट यूनिवर्सल, देयर आर अदर कल्चर्स विद डिफरेंट वैल्यूज दैट शुड बी इक्वली रिस्पेक्टेड, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट द वेस्ट इज नॉट द स्पोक्स पर्सन फॉर ह्यूमैनिटी। तो ये जो हमारे भाई हैं नाइफ नाम है उनका, बिन नहार, ये जो है इन्होंने ट्वीट किया था और बहुत मैं समझता हूँ कि खूबसूरत इन्होंने बात किया कि देखिए वेस्ट जो है वो क्या मतलब सबका कोई अब्बू जान तो नहीं लगे हुए ना कि जो वैल्यूज वो उनके हैं वो सारी दुनिया पे मुसल्लत करेंगे आप। तो भाई हमारा कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है, हम नहीं पसंद करते तो नहीं करते। ज़िया भाई ये तो सिर्फ स्टेडियम में मना किया है ना, शर्ट एक पर्टिकुलर सिंबल के साथ वो पहन के जा रहा था। व्हाट अबाउट विमेन, मुस्लिमात जो निकाब पहन के फ्रांस में बाहर निकलना चाहती हैं घर से, उनको बैन कर देते हैं। व्हाट अबाउट दैट देन? दे वांट टू जस्ट कवर, हालांकि उसमें कोई
وہ چیز بھی نہیں ہے ایسی جو کسی خاص نظریے کی جو کنٹروورشل ہو ایک اوور آل. یعنی ویسٹ میں بھی ہومو سیکشوالٹی ویسٹ میں بھی کنٹروورشل ہے. اپنے معاشرے میں اور بھی بہت ساری چیزیں وہ تھوپتے ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا دیکھیں یہ بات بھی ہے کہ دیکھیں اس میں انہوں نے نا یہ بڑا وکٹم بن رہے ہیں کہ میں ایک ٹی شرٹ پہن کے جا رہا تھا, اس پہ رینبو بنی تھی, مجھے باہر نکال دیا. ہمیں پتہ ہے یہاں اسلام آباد میں فار ایگزامپل اسلام آباد کلب کے اندر ہمارے کچھ بردرز تھے, ان کو شلوار قمیض کے ساتھ اندر نہیں جانے دیا کہ جی آپ شلوار قمیض پہن کے نہیں جائیں گے. اگر آپ نے جانا ہے تو یا تو آپ بالکل فارمل شلوار قمیض پہنے جس کے ساتھ آپ کوئی ویسٹ کوٹ یا بلیزر یا وہ پہنے, ساتھ پراپر شوز پہنے, چپلوں کے ساتھ کسی کو انٹری الاؤ نہیں کی. اور اسی طرح سے ہر جگہ پہ ان کے اپنے کلبز میں ہوتا ہے کبھی کبھار نو جینس پالیسی ہوتی ہے, نو سنیکرز پالیسی ہوتی ہے. تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ تو یہ تو ہر جگہ کے اپنے کلچرز ہوتے ہیں نا, اور یہ ہم سمجھتے ہیں یہ بات کہ جس جگہ پہ بھی آپ جاتے ہیں آپ کو وہاں کے کلچرل ویلیوز کو سمجھنا چاہیے اور آپ اس کے مطابق ایکٹ کریں گے, نہ کہ یہ کہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے کلچر کو ایکسیپٹ کر کے کہے کہ ہاں نہیں اگر آپ آ رہے ہیں تو جس طرح مرضی گھومے پھریں آپ کو الاؤڈ ہے. تو اس لیے آج کا ہمارا اسٹارٹ یہاں سے کیا, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری ایزیلی لیڈز اس آن ٹو آور مین ٹاپک وچ از کہ قطر کے اندر جو اس وقت ورلڈ کپ ہو رہا ہے فٹ بال, اس نے پوری دنیا کو بڑا حیران کیا. حیران اس طرح بھی کیا کہ ایک تو میں پڑھ رہا تھا کہ 558 people have actually accepted Islam even before the matches started. یعنی 558 پیپل, ایک جو ہے نا 3-4 ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں ڈلی حسین وغیرہ جو لوگ وہاں پہ ایکچولی دعویٰ پرپسز کے لیے گئے ہوئے ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا کہ 558 لوگ جو ہیں وہ اس وقت اسلام قبول کر چکے ہیں جسٹ ایون بفور دا میچز اسٹارٹڈ. بٹ ہاؤ ڈو وی نو کہ اٹس بیکاز آف فیفا ورلڈ کپ ہیپننگ دیئر؟ بیکاز وہاں پہ جو پوری ایک دعویٰ یونٹ گئی ہے نا, وہاں پہ ایکچولی انگلینڈ سے بھی بہت سارے بردرز گئے ہیں, وہاں پہ اسٹریٹ دعویٰ کر رہے ہیں, وہاں پہ مساجد کے باہر انہوں نے آپ کہہ لیں کہ جو فینس پہلے سے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ, وہ بیسکلی ہوا یہ کہ انہوں نے کیونکہ a lot of people went there for the pre opening اور وہ ساروں کے لیے نا پہلے سے چلے گئے تھے, تو اسی سیرمنی سے یعنی فوراً بعد جو ہے نا لے کے تو اس ٹائم تک بفور دا ایکچوئل میچز اسٹارٹڈ 558 پیپل ایکچولی الحمدللہ ایکسیپٹڈ اسلام. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ جو ان کے قطری جو سیکورٹی کے منسٹر ہیں انہوں نے یہاں پہ میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا, بڑا کلیئرلی پوری دنیا کو کہا تھا کہ دیکھیں آپ ہمارے گھر مہمان کی طرح آ رہے ہیں, اور اگر آپ مہمانوں کی طرح آ رہے ہیں تو ہمارے کچھ روایات ہیں, کچھ ثقافت ہے, کچھ ہمارا دین ہے, ان ٹریڈیشنز کا آپ خیال رکھیے گا کیونکہ آپ ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ بڑا ایک نارمل سا اور ایک ویلڈ کلیم ہے, کیونکہ جب بھی آپ کسی کے گھر جاتے ہو نا تو آپ ان کی پچ پہ ہوتے ہو, آپ کو ان کی روایات کو رسپیکٹ کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل جاپنیز کلچر میں فار ایگزامپل جب آپ ان کی طرف جاتے ہو تو عام طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے جوتے آپ باہر اتار کے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں جاپنیز بندے کے گھر میں بھی جاؤں گا اور جوتے پہن کر جاؤں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی ویلیوز کو ریگارڈ نہیں کر رہے اور آپ ایک بدتمیز انسان ہیں. جب انہوں نے آپ کو اپنے گھر کے دروازے کھولے ہیں آپ کے لیے اور آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور آپ ان کی روایات کو اپریشیٹ نہیں کر رہے, رسپیکٹ نہیں کر رہے. بالکل اسی طرح سے قطر نے بھی کہا تھا کہ آپ بسم اللہ کر کے آپ آئیں, یہاں پہ میچز کھیلیں, اسپورٹس کمپٹیشن جو بھی ہوگا سب کچھ ہوگا, بٹ پلیز اپنی پالیٹکس یہاں لے کے نہ آنا, اپنی سیاست نہ لے کے آنا, اپنے ایجنڈاز مت لے کے آنا, آرام سے آؤ, میچ دیکھو, گھر جاؤ. فیفا نے بھی کہا تھا کہ پہلے نا قطر سے ریکویسٹ کی تھی کہ اسپیشل کچھ بینچز ہوں گے, کچھ جگہ ہوگی وہ ہم ڈیزگنیٹ کر دیں گے یہ جو LGBTQ کمیونٹی ہے ان کے لیے. جیسے ابھی تو ایک بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ تو اتنی زیادہ پریویلنس چل رہی ہے یعنی یورپ میں, انہوں نے اسپیشل ٹریکس بھی بنا دی ہیں. ایک تو نارمل پیڈسٹرین چل رہے ہوتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی اسپیشل جو ہے ٹریکس بنا دی ہیں. لیکن پھر قطریوں نے یہ کہا تھا کہ جہاں بھی اسپورٹس ہوتی ہے, مثال کے طور پہ اولمپکس ہو رہی ہیں, جہاں بھی لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لوکل کمیونٹی کے جو بھی نارمز ہیں, کلچر ٹریڈیشنز ہیں, وہ آپ نے اس کو ریگارڈ دینا ہے. تو یہ کیا ہے کہ کافی ٹسل چل رہی تھی فیفا کے ساتھ, تو ایونچولی فیفا نے ایڈمٹ کر لی کہ ٹھیک ہے جی آپ جیسے کہتے تو ہم جو ہے وہ کر لیں گے. اب یہ تو بڑا آگے ایک تو یہ بھی جو ہے LGBTQ کا معاملہ تھا, اور اوپر سے جو الکوہول کا ہے جو بڈ وائزر ہے ان کا بھی بڑا جو ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم اپنے وہ لگائیں گے, اسٹال لگائیں گے, جیسے عموماً وہ لگاتے ہوتے ہیں کہیں بھی باہر جاتے ہیں. وہ پارٹنر ہیں اس میں, اسپانسر. مجھے نا ایک تھوڑا سا چیز سمجھنے میں دشواری ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایٹ ون سائڈ وی سے کہ ہمیں جو ہے نا آپ جس ملک میں جا رہے ہیں اس کے طریقوں کا خیال رکھنا چاہیے, وی سے دیٹ. آن دی ادر ہینڈ ابھی آپ نے جو مثال بتائی ہے کہ جو ریلیجیس فریڈم جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندے کا جو فریڈم ہے وہ ہونا چاہیے, اور وہ ریگارڈلیس آف کنٹری ہو, کنٹری کے جو بھی قوانین ہیں وہ ایک طرف, اور آپ کی جو ریلیجیس فریڈم ہے وہ ہونا چاہیے اور آپ پریکٹس کریں اس ملک میں. سو ہاؤ ڈو وی understand these two situations. دیکھیں ہمارے پاس ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح
تمام دنیا میں نا اگر کوئی بندہ مذہبی آزادی ہر بندے کو ہے, ٹھیک ہے, ہر بندہ فار ایگزامپل اگر کوئی کرسچن ہے وہ اپنا فیتھ پریکٹس کر رہا ہے, کوئی ہندو اپنا پریکٹس کر رہا ہے, ہمارے یہاں پہ بھی الاؤڈ ہے, ہاں وہ ہم کچھ بھی نہیں کہتے, وہ ہمارے یعنی آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا میں آپ کی ریس, آپ کا ریلیجن, آپ کا جو بھی اس طرح کے جو ویلیوز ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. نا سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ملک میں جب جاتے ہو تو کوئی ایتھیکل مورل ویلیوز ہیں جن کو آپ کمپرومائز کر رہے ہو. فار ایگزامپل جس طرح آپ نے کہا کہ جی ہمارے یہاں, اور یہ وہ چیزیں جو ہمارے یہاں نہیں ان کے یہاں بھی کنٹیسٹڈ ہیں, یعنی کوئی ان کی یہ کوئی مذہبی ویلیو نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر ہومو سیکشوالٹی کی بات کریں, اگر امریکہ کی آپ ایگزامپل ہے تو امریکہ جو ہے وہ ہیویلی ڈیوائڈڈ ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ آئی وڈ سے کہ جو لوگ اگینسٹ LGBTQ ہیں وہ زیادہ ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو آپ کے ریلیجیس کرسچن جوئش لوگ ہیں وہ میجورٹی میں ہیں, لیکن پھر بھی جو لیفٹ ہے وہ زیادہ ووکل ہیں, وہ میڈیا پہ زیادہ ہیں, شور شرابہ زیادہ کر لیتے ہیں. تو اس لیے تو آئی تھنک یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کنٹیسٹڈ ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان کو چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ بنانے کے اعتبار سے ہم جہاں پہ بھی جائیں دے ول نیور لیٹ گو آف اینی اپرچونٹی ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ, یعنی ایک بات کو اس طرح سے پروجیکٹ کرنا. سو ہاؤ آئی ووڈ انڈرسٹینڈ دس کہ اگر کوئی جو بندہ آ رہا ہے میچ دیکھنے کے لیے وہ اپنے جو ہے, اگر کوئی وہ اپنے خاص لباس میں آ رہا ہے تو شاید اس کو نہ روکتے, ہندو کو اپنے خاص, بالکل, تو دے وڈ ناٹ اسٹاپ اٹ. دے ہیو پرٹیکولرلی ایشو ود دس LGBTQ. اٹس اے پولیٹیکل ایجنڈا, اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جو ان کا, یعنی اگر ایک بندہ ہے فار ایگزامپل وہ خود ہومو سیکشول ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس نے اپنی شرٹ میں لکھا ہوا آئی ایم اے ہومو سیکشول, روک سکو تو روکو مجھے, یعنی یہ تو نہیں لکھا ہوا نا اس نے, وہ اگر آتا ہے تو کون روکے گا اس کو, کوئی بھی نہیں. یعنی اف ہی از ناٹ ایڈورٹائزنگ یو نو بلیٹنٹ براڈ ڈے لائٹ میں تو نوبڈی از گونا اسٹاپ دیم. بٹ اگر آپ اس کو پالیٹکس کے لیے آپ لے کے آؤ گے دین دے ول ہیو اے پرابلم. اور یہ مزے کی بات یہ جو بندہ ہے گرانٹ وال جو ہے یہ خود ہیٹرو سیکشول ہے, یہ خود ہومو سیکشول نہیں ہے, بٹ ہی واز جسٹ از اے جرنلسٹ جو جا کے وہاں پہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا دینے جا رہا ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے جو آپ کے فٹ بال پلیئرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ان میں سے اکثریت مطلب آئی وڈ سے 95-99% جو ہیں وہ ہیٹروسیکشولز ہی ہیں, بٹ ان کو کائنڈ آف ایک پولیٹیکل پریشر ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بینڈ پہن کے چلے جاؤ. جیسے وہ ہیری کین ہے جو انگلش کیپٹن تھا, اس کو جو ہے نا وہ ون لو کا آرم بینڈ پہن کے, اس نے کہا جی میں آرم بینڈ پہن کے جاؤں گا, جس پہ ون لو بیسکلی یہ ہومو سیکشوالٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. نا اس کو جو ہے نا کہہ دیا گیا کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو یلو کارڈ ہوگا, آپ اگر آپ نے یہ کیا حرکت تو آپ کو یلو کارڈ ہوگا, تو ہی پھر ڈڈ ناٹ ویئر اٹ. ناؤ دس آلسو شوز یو سم تھنگ ویری انیٹ ان دس ہول ڈسکشن. وہ یہ ہے کہ ہیری کین جو ہے اس نے ایک یلو کارڈ کے ڈر سے آرم بینڈ اتار دیا, اور جو لوگ اپنے فلاسفیز پہ ہوتے ہیں نا وہ کٹنا اور مرنا بھی برداشت کر لیں گے, اپنی فلاسفی سے نہیں ہٹیں گے. محمد علی باکسر جو ہے نا ہی واز سینٹ ٹو پریزن فار سم تھنگ ہی بلیوڈ ان, اینڈ ہی سیڈ آئی ڈونٹ مائنڈ, میں اپنی بلیف چینج نہیں کروں گا, تو مجھے جیل میں پھینک دو یا کاٹ دو یا مار دو, جو بھی ہے آئی ول ناٹ بیک ڈاؤن. یو ہیو مینی ایگزامپلز ان ہسٹری آف پیپل اینڈ ایون اسپورٹس پرسنالٹیز جو کہ اپنے کسی ایک موقف پہ نہیں ہٹے. فار ایگزامپل ہم لوگ اکثر ایگزامپل دیتے ہیں ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم کی, اور وہاں پہ جو مسلمان ہیں جو وہاں پہ فار ایگزامپل اگر کاسل لاگر کا وہ نہیں پہنتے لوگو, ٹھیک ہے, جو ایک بیئر برانڈ ہے اس کا لوگو نہیں پہنتے یا کسی اور لوگوں کو انڈورس نہیں کرتے, تو ان کو پوری طرح پتا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی وجہ سے ٹیم سے نکال دیا جائے, بٹ دے سے اٹس اوکے بیکاز وی ول ناٹ اسٹینڈ فار سم تھنگ دیٹ وی ڈو ناٹ بلیو ان. ہم اس کے ساتھ انہیرنٹلی جب اختلاف کرتے ہیں تو کیوں ہم اس کا لوگو پہنیں. پھر آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں, آپ نے جو سوال کیا کہ کیسے ریکنسائل کریں گے ان دونوں چیزوں کو, آپ یہ دیکھیں کہ ایک معاشرے میں ایک چیز کو برائی سمجھا جاتا ہے اور بہت بری فحاشی کی کیٹیگری میں لایا جاتا ہے اس چیز کو, ہومو سیکشولیٹی کو, ایک معاشرے میں, ایک دین میں, ایک ریلیجن کے فالوورز کے ہاں. دوسری طرف اگر کسی ہماری جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ کسی نے نقاب کرنا ہے یا حجاب پہننا ہے یا حجاب پہن کے اسکول جانا ہے یا نماز پڑھنی ہے, یہ کوئی کسی اس معاشرے میں ویسٹرنز کے ہاں کوئی برائی ایز سچ, فطری برائی یا نیچرل برائی, بہت کوئی فحش قسم کی یا گندگی نہیں سمجھی جاتی. خیر برا تو وہ سمجھتے ہیں آپریشن کے ٹرمز میں لا کے, وہ پولیٹیکل, وہ بھی اس کی وہی نا ایک پرسنٹیج ہے, وہ اس کو پولیٹیکل ٹرمز میں پولیٹیسائز کر کے اس کو بالکل یہ تو بات ہے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, عام فطرتاً نہیں. جبکہ قطر یا مسلمانوں کے ہاں ہومو سیکشولیٹی کو حرام یعنی کمپلیٹلی فوربڈن, بہت برا سمجھا جاتا ہے, بے حیائی سمجھا جاتا ہے. اس کو آپ کر کے اچھا, یہ جو قطر کے جو منسٹر ہیں سیکورٹی کے, وہ کہتے ہیں عبداللہ ناصری جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ if you want to express your views on the LGBT cause, do so in a society where it will be accepted. Do not come and insult an entire society. We will not change the religion for 28 days. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ if a fan raises a rainbow flag in a stadium and it is taken away,
it will not be because we want to offend him, but to protect him. We don't, if we don't, another spectator could attack him. If you buy a ticket, it is to attend a football match and not to demonstrate. تو آپ میچ دیکھنے آئے ہیں, آپ میچ دیکھیں برائے مہربانی, اور آپ جو ہے نا باقی قسم کی جو It may create troubles, chaos, problems, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ offend ہو رہے ہیں لوکلز یا جو مسلمز ہیں باقی ارد گرد, وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کر سکتے اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. It might create problems there, فتنہ. بالکل. میں تو بڑا حیران ہوا زیب بھائی یہ دیکھ کے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ پورے عالم اسلام میں نا پاکستان اسلام کا جھنڈا اٹھا کے سب سے آگے ہے اور سب سے زیادہ دین جو ہے وہ یہاں پہ ہے. تو آئی ریسنٹلی فیل ان لو ود قطر. آپ موو کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں؟ مجھے لگتا ہے میں سوچوں گا علی ای ولاگز قطر ایڈیشن, ٹھیک ہے, اور وہاں سے پھر سبحان اللہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو آبجیکشن جو ہے وہ رینبو فلیگ پہن کے اندر اسٹیڈیم میں جانے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ اتنا سخت جو ہے اسٹینڈس لیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے. یہ ایک وہاں پہ ہو رہا ہے, اور یہاں پہ ہومو سیکسولیٹی پر بنی ہوئی مووی اس کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں. اور یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے وہ اسپیشل کمیٹی بنا رہی ہے اور اس کے لیے بیٹھ کے اس کو الاؤ کرنے کی ترتیب ہو رہی ہے. جو ہے وہ مورت مارچ ہو رہا ہے اور لوگ رقص پیش کر رہے ہیں, اور یہ ڈانس مطلب آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از گوئنگ آن. فیفا جو ورلڈ کپ ہے بہت دفعہ جو جیپرٹائز ہوا ہے کہ قطر کہہ رہے تھے کہ قطر میں نہیں کریں گے کیونکہ ان کی کنڈیشنز پہ یہ اتر نہیں رہے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سبحان اللہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں, جیسے آپ نے LGBTQ کی بات کی ہے نا, اوور آل ہوتا کیا ہے کہ جہاں بھی یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ اسپورٹس ہوتا ہے نا, جیسے ابھی بیجنگ اولمپکس یعنی ہوئی تھی اور یعنی اور جگہوں میں ہوتا ہے, تو یہ ایک مومنٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ ٹی وی پہ لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو اس پرٹیکولر ایریے میں جاتے ہیں, ریجن میں جاتے ہیں, تو ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی بہت ساری چیزیں وہاں پہ کی جاتی ہیں, ہوٹلنگ وغیرہ ہے, الکوہول بارز وغیرہ. سو مچ سو کہ یہ جو پروسٹیوشن ہے, بہت سارے لوگ اس مزاج سے کہ یار ان کو جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو انٹرٹین کیا جائے. ویئر ایز 2006 میں غالباً وہاں پر بھی کچھ کوئی ایونٹ ہوا تھا اسپورٹس کا, جرمنی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یعنی یورپین کنٹری میں کہ جب اس طرح کوئی بھی ایسی اوکیزن ہوتی ہے تو ٹریفکنگ کے طور پہ وہاں پہ یعنی ینگ گرلز ان کو وہاں پہ لے کے آیا جاتا ہے, اور اٹس آن دا ریکارڈ کہ جرمنی میڈ اراؤنڈ $13 billion فار دس, یعنی جو ٹریفکنگ وغیرہ, جو پروسٹیوشن وغیرہ, فار دا انٹرٹینمنٹ. میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں جیسے قطر نے بولا کہ دس از ناٹ الاؤڈ ایٹ آل, اور حالانکہ ہم یہ بھی کیپنگ دیٹ تھنگ ان مائنڈ کہ قطر از اے اسمال کنٹری, اور کیا جب بات آتی ہے نا کہ دنیاوی فائدے کے لیے اب اتنا ریونیو اگر کسی ملک کو آ رہا ہے تو وہ کتنی زبردست آیت ہے, ایک دم میرے ذہن میں کلک کی کہ وَيَشْتَرُونَ ثَمَنًا قَلِيلًا, کہ صرف دنیاوی معاملات کے لیے. اب دیکھیں جتنا مرضی بلین ڈالرز ہیں, ملٹی ٹریلین ڈالرز ہیں, لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض کر رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اسٹیٹس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جتنے بھی ورلڈ کپ ہوتے رہے ہیں ابھی تک سب سے زیادہ انویسٹ قطر نے کیا. آؤٹ آف آل دا کنٹریز سب سے زیادہ جو پیسہ لگایا ہے اس ایونٹ کے ہونے میں وہ قطر نے لگایا. بلکہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل جتنا آج تک لگا ہے نا, مطلب ریسنٹ ٹائم سے, وہ ان سے زیادہ ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. یا مطلب مجھے فگر یاد نہیں, لیکن پچھلے 5-6 ورلڈ کپس کا بھی ملا کے جو ریونیو بنتا ہے نا, اس سے بھی زیادہ قدر لگا. اور جہاں پہ دیکھیں یہ یعنی کہنے کو یعنی باقی جو مسلم امت جو سوئی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ یار واٹس دا بگ ڈیل اگر کوئی الکوہول پی رہا ہے. اتنے ڈیسینسٹائزڈ ہو چکے ہیں مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ سیدھا انہوں نے کہہ دی کہ نو جی ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ مجھے وہ بات سمجھ میں آتی کہ جو ایک آیت ہے نا کہ مسلمانوں میں سے ایسی بھی قوم اٹھے گی ولا یخافون لومۃ لائم, کہ ملامت کرنے والوں کی ان کی پرواہ نہیں ہوگی, اگر آنا ہے تو ہمارے ٹرمز میں ہے, ادروائز گڈ بائے. اور ان کی ہپوکریسی جو ہے نا وہ بڑی ایویڈنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان ہیں اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے, ورنہ الکوہول فرانس میں بھی اسٹیڈیمز میں بین ہے, اسپین میں بھی, پورٹوگال میں بھی, ہر جگہ پہ بین ہے, لیکن یہ مسلمان یہ رولز پیش کر رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ پرابلم. اصل میں پچھلے کئی سالوں میں نا یہ فٹ بال ہولیگنزم اتنا زیادہ ہوا ہے کہ لوگ ایک تو فٹ بال فنیٹکس بھی ہوتے ہیں, وہ تو بہت زیادہ اپنے چیز کے بارے میں اس کو ایک ریلیجن لے رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ شراب کی حالت میں وہ دھو تو کے جو ہے نا وہ لڑائیاں اور فائٹس اور اتنے واقعات آئے ہیں, لوگوں کے سر پھاڑ دیتے ہیں, کیا کچھ پھڈے چل جاتے ہیں وہاں پہ. تو اور یہ کون, یہ وہی لوگ ہیں جو سویلائزڈ نیشن ہے نا, سویلائزڈ ہیں, بڑے اپنے آپ کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ یہ جھگڑے ہوتے زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ ون آف دا مین فیکٹرز آف دیٹ از الکوہول. الکوہول کی وجہ سے جو بھی ان کے ایموشنز ہیں وہ مزید ملٹیپلائی بائی 10 ہو جاتے ہیں. اچھا یہاں پہ یہ میں حدیث کا مفہوم جسٹ مینشن کر دوں, کیونکہ بہت سارے ہمارے مسلمان شاید وہ بھی یہ اس بات سے انویئر ہوں
کہ الکوہل خمر جو بھی چیز آپ کو نشہ دلا دیتی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے اسلام میں. آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطلب مفہوم سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے شراب بنانے والے پہ, خریدنے والے پہ, بیچنے والے پہ, لاد کے لے کے جانے ٹرانسپورٹ کرنے والے پہ, سرو کرنے والے پہ, کسی بھی, یعنی پتہ یہ چلتا ہے حدیث سے کہ کسی بھی وے میں آپ شراب کے بزنس کو, شراب پینے پلانے کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, اگر آپ ایون سرو کر رہے ہیں تو آپ سب پہ لعنت ہوئی ہے, اللہ کی لعنت ہے. مطلب دس از سم تھنگ ہیوج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ایک سچویشنز مینشن کر کے بتائی ہیں. سو ہم مسلمانوں کو کم از کم یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ واٹ از دا پرابلم ایکچولی. اللہ کی رحمت, اللہ کی لعنت آپ نے کہا نا, لعنت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا, یعنی جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. پلس اللہ کا عذاب قہر بھی آئے گا, اللہ کی ناراضگی اس کے اوپر آ گئی, لعنت میں یہ بھی شامل. اچھا دیکھیں جو اوپننگ سیریمنی ہوئی تھی, سبحان اللہ, بڑا ہوتا کیا ہے کہ کسی کنٹری میں جاتے ہیں نا آپ, تو دے ٹرائی ٹو پورٹرے دا بیسٹ کہ جی یہ سب. اور اب دیکھیں سبحان اللہ, جو غانم المفتاح ہے جو آیا تھا, سبحان اللہ یار میں حیران ہوں. ہی از اے 20 year old گائے, ینگ بندہ ہے, اور امیجن کریں کہ مورگن فریمن تھا اس کے ساتھ. اب حالانکہ قطر چاہتا تو کیا وہاں پہ بیسٹ آف مین دکھا سکتا تھا ود گترا گال وغیرہ, سبحان اللہ. صحیح بات ہے. اب وہ آیا ہے, اب دیکھیں ہی از اے اسپیشلائزڈ کڈ رائٹ, اور اس نے جو بعد میں بتایا نا کہ مورگن فریمن کہتا ہے کہ اتنی ساری نیشنز آئی ہیں, آئی مین ہاؤ وڈ یو ہینڈل اٹ, اور یہ وہ ایسا کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امپیکٹ اس لڑکے پہ پڑا ہوگا نا, سب سے پہلے کہ اگر ہم اس کی پرسپیکٹو سے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل اس نے دیکھا ہوگا کہ اگر میرے پاس فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ ہیونگ 2 legs, میرے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں کس چیز کی امپورٹنس ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو زیادہ اکرم ہے, زیادہ بہترین ہے, وہ کیا ہے, جو تقوی والا ہے. تو اینڈ سبحان اللہ, واٹ اے میسج, واٹ اے میسج. دیٹ واز امیزنگ, اور بڑے اچھے طریقے سے کمبائن کیا انہوں نے قرآن کو سیریمنی میں. although we admit and we have to say that کہ بعد میں کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو حرام ہیں اسلام کی روح سے, جو غلط ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور امپروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بٹ دس وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنا جو آج کی جو دنیا کی حالت ہے, اور لوگوں کی جو حالت ہے, اور مسلمانوں کی بھی جو حالت ہے, اتنا کمپلیکیٹڈ ہے یہ معاملہ, خاص طور پہ جو انفارمیشن ایج نے ہمیں گلوبل ولیج سے جوڑ دیا. ایک یہاں پہ ذرا سی کوئی چیز ہوتی ہے پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس حالت میں, سچویشن میں, گمراہی کی سچویشن میں جتنے سٹیپس قطر نے لیے ہیں, اسٹارٹ ان دس وے ویئر they made everyone listen to Quran, although one ayah, but the very relevant ayah at that moment. بالکل, this is appreciable. اور جتنے بھی وہ اسٹیپس ہیں, دیکھیں کچھ لوگ یہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ بھی تو وہ غلط کر رہے ہیں, بعد میں میوزک بھی تو ہوا, ناچ گانا بھی تو ہوا, اور پھر بھی باہر بھی تو کم از کم شراب پی رہے ہیں. مطلب آپ وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان چند نیگیٹو پوائنٹ سے سارے پازیٹیوز کو نلیفائی کر کے ٹوٹل سکور 0 لگانا چاہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹھیک اپروچ نہیں ہے. وی شوڈ انڈرسٹینڈ دا ہول سچویشن. ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ جی اگر 5-6 اچھے کام ہو رہے ہیں تو 2-3 غلط ہو جائیں تو ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ دین ہمارا پورا کا پورا دین ماننے کو ایکسیپٹ کرتا ہے, یعنی کہ ایک بھی غلط کام نہیں ہونا چاہیے, لیکن جس حد تک صحیح کام ہوئے ہیں, جو اس کے فائدے ہو رہے ہیں, ان کو ریکگنائز کریں, اس کو اپریشیٹ کریں. آئی تھنک وہ جو فیفا کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ دیا کہ انہوں نے بڑا اچھا کہا. انہوں نے کہا کہ جن یورپینس کو تکلیف ہو رہی ہے, انہوں نے کہا میں خود یورپین ہوں, انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کی جو ہے نا یو آر سفرنگ فرام سم کائنڈ آف شارٹ ٹرم میموری لاس, کہ 3000 سال کی تاریخ آپ بھول گئے ہو کہ یورپ نے کیا کیا, اور آپ ہمیں بتاؤ, آپ ان کو قطر کو بتاؤ کہ مورالٹی کیا ہوتی ہے, کہ جی یہ امورل ایکٹ کر رہے ہیں. تم لوگ جو 3000 سال سے یہاں پہ پورے دنیا میں گند گھولتے رہے ہو, سلیوری کو اگر آپ ڈسکس کر لینا تو آپ کو صحیح بات. آئی تھنک وہ بڑا اچھا اسٹینڈ. اور میں اب یہاں پہ ذرا اسکرین پہ بھی دکھاتا ہوں پکچر. یہ وہ پکچر ہے جو عمر تاڑ بھائی کو نہیں دکھاتے, آپ لوگ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ وہ ہے جو جرمن ہمارے بھائی جو ہے فوٹو کھنچواتے ہوئے, انہوں نے منہ پہ نا وہ اسپیک نو ایول والا کائنڈ وہ کیا ہوا ہے, کہ یہ بیسکلی وہ اس کو سمبلائز کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ بولنے سے روکا جا رہا ہے. وی آر ناٹ بینگ الاؤڈ ٹو ٹاک اباؤٹ LGBT اینڈ سو آن, بیکاز جس جگہ سے انہوں نے انٹری کرنے کی کوشش کی نا, کسی جھنڈا لے کے آ جاؤ, شرٹ پہن لو, بینڈ لگا لو, کچھ کر لو, کسی کو انہوں نے ساروں کو روکا ہے. اب انہوں نے کیا کیا, کوئی اور سمجھ نہیں آیا تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے تصویر کھنچوا لی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے. تو آئی تھنک اس پہ بھی میں بلکہ ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ پڑھا تھا جس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ لگتا ہے جرمنی جو ہے نا وہ بھی کچھ بھول گیا ہے. یعنی یہ جو ہے
یہاں پہ تو منہ پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے, تو واٹ اباؤٹ فرانس جو کہ سلیوری جو ہے نا کرواتا رہا ہے, یا جو امریکہ میں جب آپ جاتے ہو گیمز کھیلنے کے لیے تو امریکہ نے جو عراق پہ جو ہے نا حشر کیا ہے, جو افغانستان میں کیا ہے, اس پہ کبھی آپ نے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھا. یا ویگرز کے بارے میں آپ دیکھ لیں, یا روہنگا کیا ہوا. اس کے علاوہ فرانس اور جگہوں پہ بیسک رائٹس مسلمانوں کے, یعنی کہ وہ اگر حجاب نقاب کی بات نہیں میں کر رہا, حجاب کی بھی بات ہو رہی ہے, کالجز میں نہیں پہن سکتے یا نقاب نہیں پہن سکتے, بہت ساری چیزیں. آلدو آئی یوز ٹو سے کہ میں فیفا میں نا تمام مسلم ممالک کے بعد میرے آئی ایم فار جرمنی, بٹ آفٹر انفارچونیٹلی آفٹر دس ایکٹ I don't care about Germany's win or loss. I have to, because why? This is an important point. اچھا مسلمانوں کے بعد آپ کہاں ہیں ویسے؟ اب آپ کہاں ہیں؟ اب میں سوچ رہا ہوں ارجنٹینا کے ساتھ ہے کہ کم از کم سعودیوں سے آ رہے ہیں ارجنٹینا. الحمدللہ وہ تو خوشی کی بات ہے. یہ تو ہپوکریسی ہے نا, ورلڈ وائڈ ہپوکریسی ہے بھائی. میں تو سمجھ رہا یعنی جو مسلمانوں کے خلاف جس ایجنڈا پہ ہے نا کفار, وہ ابھی بڑا کھل کے سامنے واضح ہوا ہے. اچھا میں صرف ایک چیز پوائنٹ یہاں پہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کیوں اس طرح میں سوچتا ہوں کہ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر first and foremost loyal to Allah subhanahu wa ta'ala. We are actually only loyal to Allah subhanahu wa ta'ala. اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے ٹکراتی ہوئی کوئی بھی بندہ کوئی کرے گا کام, ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں وہاں پہ. although at the same time I do appreciate and we acknowledge جو اچھے کام بھی کیے ہیں جرمنی نے, اگر even though کہ پورا یورپ, جیسے کہ انہوں نے پورا 1 million more than 1 million سیرین ریفیوجی لیا, جبکہ تقریباً all of یورپ نے اس وقت ہاتھ کھڑے کر دیا تھا کہ جی ہم نہیں لے رہے. ہنگری سے ٹرین پہ بیٹھتے تھے سیرین ریفیوجیز, میں اس وقت جرمنی میں ہی ہوتا تھا, اور ان کو اس کنڈیشن پہ بٹھایا جاتا تھا کہ آپ صرف جرمنی میں اتر سکتے ہیں کیونکہ صرف جرمنی الاؤ کر رہا تھا ان کو آنے. تو دس از این اپریشیٹیبل تھنگ, سو وی ایکنالج دیٹ. اسی طرح ایک موومنٹ اٹھی تھی پیگیڈا کے نام سے, جو کہ ایک اینٹی اسلامک اور اینٹی یہ جو فارنرز اور جو ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک پیٹریوٹک وہ یورپین کی ایک موومنٹ نکلی تھی رائٹس کی طرف سے, جس میں انہوں نے بہت احتجاج کیے تھے کہ یہ مسلمانوں کو کیوں آنے دے رہے ہو, یہ ہماری سوسائٹی خراب کر رہے ہیں, یہ کریں وہ کریں, ایکسٹریمسٹ ان کے. یہ بہت اپریشیٹیبل بات تھی ہمارے وہاں ہوتے ہوئے. انہوں نے ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن کیا جس میں انہوں نے اپنا میسیج کنوے کیا. ان کے جو اپنے ایکسٹریمسٹ ہیں ان کے خلاف جرمنز نکلے, یا وہاں کے جرمن ریزیڈنٹس اس سے زیادہ بڑی ڈیمونسٹریشن میں ان کے خلاف. تو دس از آلسو کمینڈیبل, اپریشیٹیبل. سو وی ڈو ایکنالج جو بھی اچھا کام کرتا ہے, لیکن جہاں وہ غلط ہے اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. صحیح. آئی تھنک یو نو واٹ, میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو بندہ بھی اپنے جو بھی اس کے پرنسپلز ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے پرنسپلز پہ قائم رہے. واٹ آئی مین جو بھی پرنسپلز ہیں اس کے, وہ اپنے پرنسپلز پہ قائم رہے, ان کے ساتھ کنسسٹنٹ رہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بندہ بھی اپنے پرنسپلز کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے نا, وہ ایونچولی حق تک پہنچ جائے گا. یہ میرا ماننا ہے کہ جو بندہ بھی اپنے پرنسپلز کے ساتھ کنسسٹنٹ ہے, وہ اسپیڈ کو اسپیڈ ہی کہے گا, چاہے وہ اس کے خلاف بھی جائے گا وہ کہے گا, تو ایونچولی یہ بندہ حق تک پہنچ سکتا ہے. لیکن جو بندے اپنا گول پوسٹ بدلتے رہتے ہیں نا, یہ لوگ ہدایت سے بہت دور چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ سلیکٹیو کر رہے ہوتے ہیں. سلیکٹیو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا, آپ نے دماغ میں پہلے سے ایک ایجنڈا بنایا ہوا ہے, ایک پوائنٹ بنایا ہوا ہے, اور آپ جو ہے نا اس کے اوپر چاہے آپ کو حق بھی بات مل جائے, آپ اس کو نہیں مانو گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا بتایا تھا کہ ایروگنس کی کیا نشانی ہے, کہ when the truth is presented to you, you reject it, right? So that's the thing. تو guys اب ہم انشاءاللہ موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, which is the viewer of the week segment. تو آج موٹر سائیکلوں کی آواز میں viewer of the week segment میں جو پہلا کامنٹ ہم لے رہے ہیں وہ ہے جی علما ناز کا, جو کہہ رہی ہیں السلام علیکم, the number of times you've talked on this topic, یہ LGBTQ کی بات کر رہی ہیں, now there should be no one in Pakistan supporting such acts. Very informative session, there's always something new to learn from you guys. So جزاک اللہ خیر جنہوں نے یہ میسج کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ we will keep talking about it. ابھی بھی we are not out of content yet, still ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. سمیہ طارق کہہ رہی ہیں کہ جی ہیلو السلام علیکم وائی سی کلب, I am a PhD student and a business lecturer in London. I have learnt a lot from your videos, Jazakallah for that, and have started spreading awareness in my Islamic community, including Pakistani and Bengalis. And I can say one thing for sure, sadly, but as compared to Pakistan, we are practicing, and unfortunately Pakistani people trying to be more Britishers, trying to be more Britishers. Allah Pak bless you more and keep you in peace and happiness. So یہ اب لیکچرر ہیں لنڈن میں اور PhD اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفارچونیٹلی جو پاکستانی ہیں وہ برٹش بننا چاہ رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. اچھا جی عبد الرافع خان کہہ رہے ہیں جی کہ I used to watch movies on Saturday nights but now blessed with this show. الحمدللہ اگر انہوں نے ایک ہارٹ بنا کے بھیجا جو ان کی محبت کا اظہار ہے. یعنی آپ کے شوز اور موویز میں کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. طیبا مبارکا فی. رابعہ طارق کہہ رہی ہیں جی السلام علیکم ضیاء بھائی اینڈ ٹیم,
First of all, I wanted to thank you all for all the efforts you guys are putting in for the youth in terms of awareness that we can surely have a fun life while being a practicing Muslim. My worldview and lifestyle has changed upside down 3 years ago when I started watching YC videos coincidentally. I live in New York and commute to work via subway trains. I utilize this 1 hour time slot by listening to Islamic lectures and all YC podcasts. Especially MWA is my go-to podcast for the gym, which is fantastic. ٹھیک ہے, جم کے اندر MWA سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. I try my best to stay firm on my religious principles now here in the US instead of being an apologetic Muslim. Alhamdulillah, all non-Muslims at my workplace in the premises of the World Trade Center respect my religious boundaries, and recently I was assigned a private prayer room for myself in the same building I work by the state of New York director of IT. That's amazing, mashallah. اب اگر آپ اپنے پرنسپلس پہ لینا تو الحمدللہ people will respect you for it. میں نے کیا کہا تھا ابھی, آپ اپنے پرنسپلس پہ قائم رہیں, آپ اس پہ بج نہ کریں. May Allah keep us firm and steadfast on this path and may He give us courage to practice deen. Jazakallah. So alhamdulillah, that's a very good comment coming in from New York. Sam Max کہہ رہے ہیں یا کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم brothers, I'm listening this podcast while driving in Sydney, Australia. You guys are our superheroes. Just smashing this matrix ideology. We're destroying the matrix. They simply want to control our minds, but you guys are taking them to the cleaners. We really love you guys. You are the best in the business. Thank you. آپ ویسے ہی پڑھیں جیسے انہوں نے لکھا ہے. جیسے میں تو اسی طرح فیلنگ مجھے وہی آ رہی ہے. We're taking them to the cleaners, man. اچھا آگے عابد حسین کہہ رہے ہیں I think you should add English, Turkish, Japanese, Chinese or multiple languages subtitles for benefiting people of other regions of the world. جرمن لکھنا بھول گئے کیونکہ جرمن میں ہم کر دیتے, باقی ساروں میں تو نہیں ہوگا. انگلش میں تو چلے کر دیں گے, ٹرکش, جاپنیز اور چائنیز میں کون کرے گا, یہ کوئی سوال ہے. تو جرمن البتہ ہم کوشش کرتے ہیں, عمر تاڑ بھائی کی ڈیوٹی لگاتے ہیں. کہہ رہے ہیں ویری ویری مچ نیڈیڈ, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ سیریسلی. سو عمر بھائی آپ سیریسلی سوچیں اس کے بارے میں, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں لو فرام انڈیا اینڈ ٹرپل ہارٹس, 3 ہارٹس انہوں نے بھیجے ہیں, which is amazing. احمد ضیاء کہہ رہے ہیں to be honest I felt shame even listening to the plot. جوائے لینڈ کی بات کر رہے ہیں. How can any Muslim even watch it? How can a law of a Muslim country even allow this kind of vulgarity? اللہ پاک ہم سب پر خیر کرے. جزاک اللہ خیر احمد بھائی for your comment. Next comment ہے جی مہم فہیم کا, کہہ رہی ہیں السلام علیکم. I can't tell you how happy it makes me to see you spreading the awareness around LGBTQ. When this community was being highlighted around the world, I always wondered why is no one talking about it in relation to our religion. On a high level, we knew about Qawm Lut and how they were warned and punished, but no one ever explained it so well as you have done so in past few months. You cleared all my confusion regarding the transgender community and Islam's guidance about the intersex people and about what LGBTQ stands for and many new terms like gender fluid, etc. Jazakallah khair for all your efforts and I pray that Allah rewards you all immensely in this world and the hereafter. Ameen. So alhamdulillah, this is another very very good comment. So یہاں پہ جی ہمارے پاس یہ تھے آج ہمارے ویورز آف دا ویک. سو گائز نیکسٹ اپ میں آپ کے سامنے ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کیس لے کے آتا ہوں, اور وہ آپ کو پتا ہوگا ریسنٹلی امریکہ میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, ایک شوٹنگ ہوئی تھی ایک گے بار کے اندر, اینڈ 5 people got killed, 19 were injured. اینڈ اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ویسٹرن میڈیا تھا نا, دے جسٹ وینٹ کریزی. کس طرح ہو گئے, انہوں نے کہا دیکھو, انہوں نے کیا کیا کہ جو آپ کے تھوڑے سے رائٹ ونگ کامنٹیٹرز ہیں, نیوز کاسٹرز ہیں, انفلوئنسرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, جو ذرا رائٹ ونگ ہیں, جو ہومو سیکشولیٹی کو, LGBTQ کو کائنڈ آف کرٹیسائز کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے, ان کے پیچھے پڑ گئے ہاتھ دھو کے کہ یہ تم سارے جو ہے نا ٹرانسفوبک, ہوموفوبک لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. جس طرح ایون ہمارا بھی یہاں پہ جو لبرل طبقہ ہے اور جو پرو LGBT والے ہیں وہ بھی کائنڈ آف رگڑتے رہتے ہیں ہمیں بھی, جماعت اسلامی کو بھی اور لوگوں کو بھی, کہ جو لوگ بھی اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں نا کہ یار آپ لوگ ٹرانسفوبک ہو. حالانکہ ہم نے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ جی کسی کے ساتھ وائلنس کریں, وی ڈونٹ بلیو ان دیٹ کائنڈ آف اسٹف, اور ہم اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کر چکے ہیں, کئی دفعہ کر چکے ہیں, کئی پوڈ کاسٹ میں کر چکے ہیں. بہرحال انہوں نے بھی, ویسٹرن میڈیا نے بھی یہ کیا, لیفٹ والے جو ہیں وہ رائٹ والوں پہ پڑ گئے, اور باقاعدہ مطلب CNN پہ جو نا CNBC پہ بڑے بڑے جو ان کے مین اسٹریم جو نیوز کاسٹرز ہیں اور اینالسٹ ہیں, انہوں نے آ کے رگڑنا شروع کر دی کہ یہ جو مرڈرز ہوئے ہیں, یہ شوٹنگ جو ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تمہارے ہیٹ مونگری کی وجہ سے ہوا ہے. ٹرنز آؤٹ دیٹ دس گائے جس کا نام اینڈرسن آلڈرچ تھا از اے نان بائنری پرسن, میننگ دیٹ دا پرسن ہمسیلف از کوئر. اور یہ جو تھا, اب وہ کہہ رہے ہیں اٹ واز ناٹ ایون اے ہیٹ کرائم, یعنی وہ جو ساری کہانی آپ نے اسپیو کی تھی
اور آپ نے کہا کہ یہ ہیٹ کرائم تھا اور وہ تمہارا ریٹرک, وہ تو خود LGBT والا ہے, وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں خود نان بائنری ہوں اینڈ آئی یوز دے دیم پروناؤنس. اس کا مطلب ہے آپ کی اپنی جہالت, اور اگر پتہ چل بھی گیا اس کے بعد بھی اسی پہ قائم ہے تو آپ کی میڈیا یہی کرتا ہے. اب ان کو سوری بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے, اب ان کو چاہیے, حالانکہ یہ تو خاموش ہیں, نہیں ہو سکتا اس نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ایز ٹیررسٹ اور وہاں پہ چلا گیا. ہاں تو کیا ہی فیلٹ لائک شوٹنگ. دیکھیں اب یہ ان کی ہپوکریسی ہے کہ نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے سارا بلیم ڈالا رائٹ ونگرز پہ, اور اب چونکہ جب ثابت ہو گیا کہ وہ نان بائنری تھا اور دے دیم پروناؤن یوز کرتا تھا, تو اب جو ہے وہ اس پہ sannata.com, اگر وہ یہ نہ بھی کرتے نا, یہ نہ بھی ہوتا ظاہر, تو یہ لوگ خود بھی ایسے کرتے ہیں تاکہ اس چیز کو پھیلانے کے لیے, جیسے ہمارے پاس 9/11 کی بھی ایگزامپل ہے, وہ ہے جو وار ان عراق ہے, ہاں جو آپ کے میس ڈسٹرکشن والے ویپنز ہیں. بالکل یہی چیز جو ہے نا ہمارے یہاں پہ بھی جو یہ جو LGBT کو پروموٹ کرنے والے اور یہ جو خواجہ سرا کے نام پہ ساری باتیں کرتے ہیں, انہوں نے یہ الزامات لگاتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل سینیٹر مشتاق صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے تو ان کے ٹرانسجینڈر ایکٹ کی وجہ سے دیکھو یہ خواجہ سرا قتل ہو گئے ہیں اور فلاں ہو گئے. یہ بھی ایگزیکٹلی وہی ریٹرک ہے, حالانکہ خواجہ سرا کمیونٹی کے بارے میں جتنے کیسز ابھی کھلے ہیں, پتہ کیا چلا خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر خواجہ سرا کیوں ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں, بیکاز آف ٹرف وارز. ایک کیس جو بڑا کلیئرلی سامنے آیا تھا ریسنٹلی, اس میں پتہ چلا کہ وہ ٹرف وار تھی, خواجہ سرا کمیونٹی آپس میں لڑ پڑی. اچھا اور کیا پتہ چلا, جو کہ ان کے اپنے لوگوں نے خود آئیڈینٹیفائی کیا کہ دے ور بینگ کلڈ بیکاز آف پیپل فرام دا سیم کمیونٹی. لائک فار ایگزامپل کہ ان کا کوئی ایکس لور تھا جس نے ان کو آ کے مار دیا, بیلاز والا بھی تو, ہاں مطلب وہ لوگ جو کہ آپ کے ساتھ, یعنی کم از کم ان کو ہم بائی سیکشول تو کہیں گے نا, کہ چلیں اگر وہ بندہ پراپرلی ہومو سیکشول نہیں بھی تھا تو کم از کم بائی سیکشول تھا, کہ جہاں پہ وہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے اور ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کر رہا ہے, اور کیونکہ اس کو اس کا پیار نہیں ملا یا اس کو آپ نے اس کو وہ لگا کہ جی میرے پیار میں ناکامی ہوئی ہے یہ وہ, تو اس نے جا کے جو ہے نا تیش میں مرڈر کر دیا. تو آلدو دیز کلنگز آر آل رانگ, بٹ دا تھنگ از کہ دا ہپوکریسی از آن دیئر سائڈ, کہ جب بھی کوئی یہ بات کرتا ہے کہ بھئی یہ دین کے خلاف بات ہے, ایسی بات ہے, تو یہ کہتے ہیں آپ ہیٹ مانگرنگ کر رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے لوگ قتل ہو رہے ہیں. وہ رول تو وہی ہے نا جو آپ نے بتایا ہوا تھا کہ سمپتھی گین کرو اور پھر اپنا پیش کر دو ایجنڈا. جی اصل جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جس طرح وہ آرٹیکل تھا نا کہ دا اوور ہالنگ آف اسٹیٹ امریکہ, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ان کو نا وکٹمز بناؤ پہلے, سب سے پہلے ٹرائی ٹو میک دیم وکٹمز, اور پھر اس وکٹم کے اوپر جو ہے نا پگی بیک کرتے ہوئے آپ آگے اپنا ایجنڈا پش کریں کہ چونکہ ہم لوگ وکٹمز ہیں, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے. یہ نہیں بتایا کون قتل کر رہا ہے آپ کو, یعنی کون قتل کر رہا ہے, وہی لوگ جو آپ کی اپنی کمیونٹی کے ہیں, یا تو وہ کر رہے ہیں یا وہ جو کوئی ایکس لور تھا آپ کا وہ آگے قتل کر رہا ہے. اور یہاں پہ بھی اس کیس میں بھی جو بڑا شور شرابہ مچا, تو اس میں بھی پتہ چلا کہ وہ بندہ انہیں کمیونٹی. ہمارا اسٹینس اس پہ بھی کلیئر ہے کہ اگر کوئی اور بھی آ کے اسٹریٹ بندہ بھی آگے قتل کرتا ہے تو ہم اس کی بھی اگینسٹ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم چپ نہیں رہیں گے اس پہ بھی کہ جی اب ہم کیا کر سکتے ہیں یا یہ ٹھیک ہے, ہم اس کو بھی غلط کہیں گے. ایک پراپر نظام ہے, اور اگر کچھ ہوا بھی ہے ایسا تو قاضی کے پاس جائیں, عدالت کے پاس جائیں, نظام ہے اس کی ہم سپورٹ کریں گے. بالکل. اچھا اب میں آؤں گا اس ٹاپک کی طرف, جو مورت مارچ ریسنٹلی ہوا سندھ کے اندر, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, بیکاز ابھی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے قطر کی بات کی. قطر جو ہے وہ LGBT ریلیٹڈ ایجنڈاز کو روک رہا ہے اور ہمارے ملک میں جو ہے ان کو پش کیا جا رہا ہے. اچھا اب آپ کہیں نہیں یہ LGBT ایجنڈا تو نہیں تھا, یہ تو مورت مارچ تھا, یہ تو خواجہ سرا کی عکاسی تھی. تو میرا سوال ہوگا کہ اگر یہ خواجہ سرا کی عکاسی تھی تو بھائی جان آپ وہاں پہ ٹرانسجینڈر کے جھنڈے کیوں لہرا رہے تھے؟ بالکل, جب آپ خود کہتے ہو کہ نہیں خواجہ سرا اور ہوتے ہیں, یہ خود کہتے ہیں کہ خواجہ سرا, ہمیں آپ ٹرانسجینڈر نہ کہا کریں, آپ ویسٹرن ٹرمز نہ یوز کیا کریں, ہمیں خواجہ سرا کہیں. اچھا خواجہ سرا کریں ہم لوگ کہہ لیتے ہیں, تو ٹرانسجینڈر کے جھنڈے کیوں لہرا رہے ہیں آپ؟ اچھا پھر ایک اور سوال یہ کہ آپ کے اس مورت مارچ کے اوپر خواتین کیا کر رہی تھیں؟ وہ خواتین جو اپنے آپ کو ڈفرینٹلی آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں, یعنی آپ نے وہاں پہ, یعنی کیونکہ خواجہ سرا کمیونٹی کے اندر تو یہ خود بھی جانتے ہیں کہ خواتین نہیں ہوتی, دیز آر بیسکلی ادھر مین اور کیسٹریٹڈ مین, ٹھیک ہے, ان کا ایک سسٹم ہے, ان کا ایک کلچرل چیز ہے, ان کا ایک کمیونٹی ہے جو کہ چل رہی ہے. تو وہاں پہ اگر آپ کی خواتین آ رہی ہیں اور وہ وہاں پرفارمنسز ہو رہی ہیں اور وہاں پہ ڈانس چل رہے ہیں, یہ کون سے رائٹس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں, کون سے خوب مانگ رہے ہیں؟ خاص طور پہ آپ نے کہا ہے نا ڈانس اور وہ کپڑے جیسے پہنے ہوئے اور گیٹ اپ جو کیا ہوا ہے, ایون اگر آپ کے مطابق اگر آپ جی واقعی انٹرسیکس لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو کہ واقعی مسئلے کا شکار ہیں یا کسی پسے ہوئے طبقے کو کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, اللہ کا نام بھی لیتے ہیں, تو یہ کون سا طریقہ ہے ڈانس کر کے اور عجیب سے لباس اور عجیب سا گیٹ اپ, عجیب یعنی حرام غلط طریقے سے. ایون اگر کوئی اپنے آپ کو خواجہ سرا ان کی ٹرمز کے مطابق بھی کہتا ہے نا, اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ وہ میک اپ لگا کے اور چست کپڑے پہن کے اور عجیب سا گیٹ اپ جو خواجہ سرا کو نا عزت دینا چاہتے ہیں معاشرے میں, ٹھیک ہے, اور آپ مورت مارچ پہ ان کو اسٹیج پہ لا کے وہی کام کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں ذلیل ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. ایکچولی نا وہ خود ہی نیوز میں آج دیکھ رہا تھا
کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خواجہ سرا اپنے رائٹس کے لیے نعرے لگا رہے ہیں. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ وہ ڈانس کر رہے تھے اور اتنا واہیات ڈانس تھا. ایک تو ان کے کپڑے یار ریویڈنگ تھے, سبحان اللہ, آئی ڈونٹ نو کہ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے. اللہ اکبر. اچھا نہیں, وہ اسٹیج پہ ایک قمیض لا کے پھاڑی بھی جا رہی تھی, اس کا کیا مطلب تھا؟ میں چاہوں گا کہ ہم ویڈیو دیکھ بھی لیں, کیونکہ انہوں نے نا ادھر کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک تو ماریا بی جو ہیں ان کی اور سینیٹر مشتاق صاحب کی جو ہے وہ باقاعدہ چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ بلیک اسپرے پینٹ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہیٹ کرائم نہیں ہے. آئی مین امیجن, کین یو امیجن کہ کسی ہماری ریلی اگر کوئی ہو اور اس میں ہم ان کے چہروں کے اوپر پینٹ مارنا شروع کر دیں اور کالخ ملنا شروع کر دیں تو ہمارے اوپر کیا سمیئر کیمپین ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, ناٹ اونلی دیٹ, بلکہ میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو ہم ساتھ یہ بھی پلے کریں کہ جو انہوں نے ایکچولی تھریٹ دیا ہے, یہ میرب مویز جو ہے انہوں نے ایک ایکچولی تھریٹ دیا ہے سینیٹر مشتاق صاحب کو اور ماریا بی کو. اینڈ آئی تھنک دس از ویری سیریس. آئی مین ہاؤ آن ارتھ از اٹ کہ آپ ان کو تھریٹن کر رہے ہیں اور آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں, ان کے چہرے کو جو ہے وہ مسک کر رہے ہیں اور ان کو جلا رہے ہیں وہاں پہ. اچھا, تھریٹ ایگزیکٹلی کیا کیا ہے؟ میں بھی یہاں پہ ہم لوگ پلے کرتے ہیں. Just want to say to everybody who joined us today, I'm overcome with emotion. میں اس وقت بھری ہوئی ہوں جذبات سے. اتنی کوئی ہم نے کامیاب مارچ کر چھوڑی ہے, مزہ آ گیا. ہر طرح کی مورت, ہر طرح کا خواجہ سراج آپ لوگوں نے دیکھا ہے, ہماری ڈیمانڈز آپ لوگوں نے دیکھی ہیں, اور جو تعلق ہم نے سینیٹر مشتاق احمد اور ماریا بی کے منہ پہ آج ملی ہے اس کی ویڈیو آپ جتنی ہم سے نفرت کرنے والے ہیں, آپ کو تو اسپیشل درخواست ہے, آپ ان کو بھیجیں, آپ یہ ویڈیو عام کرائیں. ہم آپ سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی ماریا بی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے. ہم نے آج آپ کو آپ کی اوقات یاد کرائی ہے, اور ہم نے آج آپ کو سندھ کی اور پاکستان کی مورتوں کی اور خواجہ سراؤں کی طاقت دکھائی ہے. اگلی باری ہماری شلوار میں گھسے تو ہم تمہیں چوک میں ننگا کریں گے, یہ یاد رکھنا. یعنی ایک ڈگنیفائڈ کوئی شخص ایسی بات کر سکتا ہے جیسے what is this یار؟ اچھا یہ دیکھیں چوک میں ننگا کریں گے, مطلب یار آپ کس کو کہہ رہے ہو یار؟ سینیٹر مشتاق صاحب جو ایک سٹنگ سینیٹر ہے, اچھا, اور ماریا بی جن کا ایک ریسپیکٹیبل بزنس ہے, ان کو آپ ایسی باتیں کر رہے ہو. آئی مین دس از اے کلیئر تھریٹ. اب آپ امیجن کرو ہمارے اگر کوئی یعنی ریسنٹلی آپ نے جو ایک پوسٹ کیا تھا اس کے بارے میں کسی نے جی وہ کہنا شروع کیا کہ جی لگتا ہے کوئی آپ کا فالوور ہمیں تھریٹن کر رہا ہے. اچھا, ہمارا کوئی فالوور ہو یا جو بھی ہو, ہمارے ہر بندے کو تو ہمارے اوپر اختیار نہیں ہو. پتہ نہیں آپ نے وہ پوسٹ بھی کسی کا اٹھایا ہے, فیک اکاؤنٹ ہے, ہمیں جو نا ہمیں کیا پتا. اب کوئی بندہ بھی کچھ بھی کہتے ہیں, ہم تو اس کو نہیں انڈورس کر رہے, یا تو نا ہم نے انڈورس کیا. تو ایک ہوتا ہے کہ چلو یار میرا کوئی فالوور تھا, اس نے کوئی آپ سے ایسی غلط بات کر دی, تو اس کو تو میں یعنی کبھی بھی یعنی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ یہ تو غلط کر رہا ہے, جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. ہم اپنے پرنسپلس پہ قائم ہیں. We don't believe in violence, we don't believe in threatening people, we don't believe in any kind of derogatory remarks or things like that. ہم فیکٹس پہ بات کرتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے ہم اس کو کیٹیگوریکلی کہیں گے اور منہ پہ کہیں گے یہ بات غلط ہے. آپ تو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ جی میں ہم یعنی ڈائریکٹ تھریٹ دے رہے ہو. بالکل. اوپر سے ضیاوی سینیٹر مشتاق جیسا بندہ ایک شریف النفس انسان نظر آتا ہے, اللہ اور اللہ کے قوانین کی بات کر رہا ہے, وہ ریفرنس اللہ کا قانون دے رہا ہے جو بھی بات کر رہا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ٹرانسجینڈر پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ آیا تھا, اس کی جو مخالفت, اس میں جو اس کو ٹھیک کرنے کو کہا تھا, اور اس میں بھی یہ کہا تھا کہ جی پہلا جو ڈیفینیشن کا پوائنٹ ہے انٹرسیکس پیپل, جو ایکچوئل خنسا لوگ ہیں انٹرسیکس, ان کے لیے ہم سٹینڈ کرتے ہیں. اس کے بعد کے جو پوائنٹس ہیں ٹرانسجینڈر, اس کا اسلام سے ٹکراؤ ہے, وہ قرآن اور سنت کو اپنے پوائنٹس کی بیس میں لا کے بیان کر رہے ہیں. اگر آپ کو اختلاف بھی ہے تو سر اختلاف اس سے وہ نہیں کر سکتے نا, وہ اسلام وہاں پہ اسلام لکھ کے قرآن لکھ کے اس پہ کالک مل سکتے تھے نعوذ باللہ, کبھی بھی نہیں کر سکتے. وہ بلاسفیمس ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اس بات پہ بہت قائم ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ اکثر جو یہ لبرل طبقہ, سیکولر طبقہ, وہ طبقہ جو بالکل اسلام سے یعنی اپنے آپ کو بالکل کاٹ چکا ہے, یہ نہ اسلام کو ڈائریکٹلی بیش نہیں کر سکتے. یہ ان کی مجبوری ہے. یہ نہ قرآن کو گالی دے سکتے ہیں, نہ یہ نبی کی حدیث کو گالی دے سکتے ہیں, لیکن یہ کسی بھی پرسنالٹی کو ضرور گالی دے سکتے ہیں. اور اصل میرا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پرسنالٹی کو گالی کیوں دے رہے ہیں؟ کیا اس لیے دے رہے ہیں کہ اس نے کوئی غلط بات کی ہے, کیا اس نے کوئی ایسی بات کی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ تب تو چلے سمجھ میں آتا ہے, ویسے تو گالی کے ہم حق میں نہیں, یا آپ کی ذات کو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے, یہ بھی سوال ہے نا, آپ کو فینڈ کیا. بٹ دا پوائنٹ از اگر وہ بات قرآن و سنت کی کر رہے ہیں اور آپ اس بات کو کرٹیسائز کر رہے ہو اور ان کو منہ پہ کالخ مل رہے ہو اور ان کو برا برا کہہ رہے ہو اور ان کا پپٹ جلا رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مسئلہ ان سے نہیں, قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے. پھر زیادہ یہ بھی دیکھیں, سوری جسٹ کوئکلی, کہ سینیٹر مشتاق نے ان چیزوں کے خلاف بہت بولے ہیں, ہم بھی بہت بولے ہیں, بہت سارے لوگ اور بہت بولے ہیں. کیا ہماری ٹون, ہماری لینگویج ایسی تھی؟
کبھی بھی ہم نے ایک رسپیکٹیبل مینر میں ہمیشہ پوائنٹس کو, آرگیومنٹس کو, دلائل کو بیس بنایا ہے اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے. ہم نے اس طرح کی فضول قسم کی لینگویج نہیں استعمال کی. even when we talked about Joyland, ہم نے اس کے پلاٹ پہ بات کی ہے. ہم نے سائم صادق کو گالیاں نہیں دی, ہم نے آپ کے وہ جو جنیجو ہے اس کو گالیاں نہیں دی, اور جتنے بھی کاسٹ ہے اس کی ہم نے لوگوں کو گالیاں تو نہیں دی, لوگوں کو برا بھلا تو نہیں کہا. ہم نے تو پرنسپل سے اختلاف کیا, ہم نے لوگوں کے منہ پہ کالک نہیں ملی. بے شک ایسے. اور دیکھیں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ نا یہ لوگ جب اپنا نیریٹو پش کرتے ہیں تو یہ اپنے نیریٹو کے اندر نا میں نے دیکھا ہے بالکل کنسسٹنٹ نہیں ہے. یعنی جس طرح میں نے بھی ایگزامپل دی تھی آپ کو کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو خواجہ سرائے ہیں, ہم تو ویسٹرن آئیڈیاز کو ریجیکٹ کرتے ہیں, ہمارا تو کلچر ہے, لوکل ہے. پھر آپ ہی ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں اور آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ وہ کلپ بھی ہم لگائیں. میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کی ہماری مارچ ایک ایسی تاریخ کو رکھی گئی ہے جو دنیا بھر میں خواجہ سراؤں کا دن ہے. اس کو انگریزی میں انٹرنیشنل ٹرانسجینڈر ڈے آف ریممبرنس کہتے ہیں. یہ اس یاد میں منعقد کیا جاتا ہے جو لاشوں کے انبار مورتوں کے دنیا بھر میں لگائے گئے ہیں. یہ ان شہید مورتوں کے لیے ہے جو آج ہمارے بیچ نہیں. کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹرانسجینڈر انٹرنیشنل ڈے ہے, اس پہ ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور آپ ساتھ ساتھ جو ہے ٹرانسجینڈر انٹرنیشنل ڈے پہ ہم کر رہے ہیں, اور جو کہ اور پھر اسی ٹرانسجینڈرزم کو آپ پروموٹ بھی کر رہے ہیں, اس کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے بینرز بھی پکڑے ہوئے ہیں کہ ٹرانس رائٹس کے اوپر, اور وہی جو بینرز جو LGBTQ مارچز میں امریکہ میں چلتے ہیں کم و بیش وہی بینرز آپ لے کے یہاں پھر رہے ہیں. اگر آپ تو پھر کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یار, آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ مورت مارچ کے نام سے اگر سرچ بھی کرتے ہیں نا انٹرنیٹ پہ, تو جتنے بھی آپ کے جو ٹاپ ویب سائٹس ہیں نا وہ یہ کہتی ہیں کہ ٹرانسجینڈر ایکٹیویزم مارچ. تو وہ تو ان کو کیسے پتہ چلے کہ ٹرانسجینڈر ہے کہ نہیں؟ بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ان لوگوں نے جو جب یہ آواز اٹھاتے ہیں نا کہ جی کسی کی فیس کو بلیکن کر دینا, کسی کا کوئی پپٹ بنا کے جلا دینا, تو اصل میں ان کا جو اختلاف ہے نا وہ اس بندے کے کانٹینٹ کے ساتھ ہے. آج ماریا بھی ان کی سپورٹ میں بولنا شروع کر دیں, دے وڈ ریسپیکٹ ہر اینڈ لو ہر. آج سینیٹر مشتاق صاحب اپنا وہ ایکٹیویزم چھوڑ دیں, دے وڈ ریسپیکٹ ہم اینڈ لو ہم. تو مسئلہ کس چیز سے ہے؟ جو وہ بات کہہ رہے ہیں. ماریا بی نے اگر اسٹینڈ لیا تو کیا غلط اسٹینڈ لیا؟ کیا یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے یہ کوئی غلط بات ہے؟ جو سینیٹر مشتاق صاحب کہہ رہے ہیں کیا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط بات ہے؟ یا پورے پاکستان میں سے میں کہوں گا کہ 95-96% 95 to 96% عوام جو ہے وہ ساری کی ساری انہی کے کیمپ میں, وہ سارے کے سارے اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, چاہے ان کے اپنے ایکٹ جیسے بھی ہوں. لیکن وہ سارے کے سارے یہ بات مانتے ہیں کہ بھائی ہمیں جہاں اللہ اور رسول کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم خاموش ہیں, وہاں پہ سمعنا واتانا والی بات ہے. ان کے جذبات کو آپ مجروح کر رہے ہیں, ان کو آپ چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے. بلکہ انہوں نے وہ بلاسفیمس بات لکھی بھی تھی جو ہم نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی کی تھی ریگارڈنگ میرج, جی, اور وہ پھر انہوں نے بعد میں ڈیلیٹ بھی کر دیا. تو اٹس ایویڈنٹ کہ ان کے موٹیوز کیا ہیں. بالکل. اچھا یہاں پہ ہم ایک اور نیکسٹ اپنے سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اس پہ ہم لوگ واپس آتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے جی کویسچن آف دا ویک. تو گائز آج کا جو کویسچن آف دا ویک ہے کافی تھوڑا سا لینتھی ہے, تو ذرا پلیز بیئر ود می. یہ مریم عبداللہ ہیں, انہوں نے سوال پوچھا, کہہ رہی ہے السلام علیکم سر, آئی آلویز لسن ٹو یور ایچ اینڈ ایوری ویڈیو بٹ آئی ہیو نیور کامنٹڈ. My life has changed in so many ways because of your guidance. You are my mentor. I follow each and every advice given by you. For example, I had anger issues, but after applying your spiritual cardiology series, I controlled my anger. It was very hard initially, but it helped me a lot. I am trying my best to become a better Muslim every day. I just moved to Sweden and I found out that both of my siblings have become atheists and they are putting me in a very hard position by asking difficult questions, which is becoming extremely difficult to answer because I still feel like I'm not the best Muslim. I read Quran with translation, but their questions are very odd and make me think their way. They even stop me from praying, so I pray when they are not at home or sleeping. They put me in difficult situations and shaitan trying to give me waswase, but then I try to shut down these thoughts. I kindly request you to make a detailed video about this issue. I've made them watch your Muslim Inside series too, but still those arguments didn't help them. They come with another weird question. Their main concern is that the holy book of Quran is man-made and it has a lot of contradictions. Although I try my best to give reasons, but still they ask weird questions about our Prophet sallallahu alaihi wasallam. I feel depressed about their situation and it's becoming really hard for me to cope up with them. I feel very bad for them. I cry and pray for their hidayah a lot, but I'm helpless. They bring haram food at home and stuff like that. My life has become so difficult because I'm a 19-year-old student and jobless and I depend on them. I do not eat that haram food. I go for vegetarian options, but still I feel like even the vegetables would be haram because they have
become non-Muslims. Just like that, I have so many issues and I really need your help to make a detailed discussion on this topic for overseas Pakistani, and sorry for the long comment. I would really appreciate your help. May Allah bless you and your team in the best of ways. So this is a desperate plea. میں یہ comment دیکھے نا میں بہت لرز گیا, میں مطلب نا بڑا حیران ہوا کہ سبحان اللہ, you know, there are people who are dealing with such difficulties, جہاں پہ آپ کے اپنے فیملی ممبرز جو ہیں وہ آپ کے لیے اسلام کو پریکٹس کرنا اتنا ڈیفیکلٹ بنا رہے ہیں. سو اس پہ کیا ایڈوائس ہے؟ ایک کوئک فار ہوپ ایکچولی فار دس سسٹر, کہ یہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا, آبویسلی یہ بہت سیڈ ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے ٹو پٹ اپ ود سچ سچویشن. آپ کے سبلنگس جب, کیونکہ آپ ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں ایکچولی, آپ ان کو تکلیف میں آپ ان کو ناکام نہیں دیکھ سکتے, بٹ یہ جب ہم یاد کرتے ہیں نا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے, ان کے ساتھ ایگزیکٹلی یہ سچویشنز ہوئی ہیں. بہت زیادہ ایسے صحابی تھے جن کے گھر میں بھائی بہن اور باپ ایک طرف ہے اور ان کو تانوں کا بنا رہے ہیں نشانہ اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, بٹ دے کیپٹ their connection with Allah subhanahu wa ta'ala, they took their stance and they behaved like that. So this is sad, but this is not something that is happening for the first time or new. This has happened since the spread of Islam actually. تو صحابہ کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں نا تو ہمیں ایک بہت بڑی تسلی ملتی ہے. So I would say کہ make dua, lots of dua, never undermine dua. دعا بہت کچھ چینج کر سکتی ہے, اور keep trying with best manners and حکمہ, keep trying to tell them, اور اللہ سے دعا سیاست کریں, اور صحابہ کو یاد رکھیں, آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی بہت. صحیح. آئی تھنک انہوں نے اب یہاں پہ مینشن کیا تھا مسلم انسائڈ سیریز جو میری ہے, آلموسٹ 30 ایپیسوڈز ہیں. آئی تھنک دیٹس اے گڈ سورس. اور انہوں نے بتایا کہ ان کو دکھایا, لیکن پھر بھی تو میں کہتا ہوں دیکھیں جو بندہ بھی اختلاف ہے نا, آپ اپنے دلائل دینا, ایسے ڈسمس کرنے سے کیا ہوتا ہے. دوسرا ایک اور میرا ایک ویڈیو ہے تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا, جس کا نام ہے بلائنڈ فیتھ. بلائنڈ فیتھ بھی ہے, لاسٹ بھی ہے, اور یہ ذرا اردو لینگویج میں تو ذرا اس میں ذرا ایک اور ڈفرنٹ وائب ہے, تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ سم کلیئرٹی آن سم آف دیز ڈاؤٹس اینڈ کویسچنز. اینڈ آئی تھنک جو بھی بندہ اختلاف کرتا ہے, میں کہتا ہوں آپ اپنے دلائل لے کے آئیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر آپ سچے ہو تو پھر پہلے اپنا نا برہان لے کے آؤ, اپنا پروف لے کے آؤ. ویسے کہتے نا نہیں چھوڑو پڑو یار رہنے دو, ایسے بات نہیں چلتی. آپ بتائیں کس بیس پہ آپ ڈینائی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم لوگ تو فیکٹس پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے فیکٹس لے کے آئیں, آپ بات کریں کس بیس پہ کر رہے ہیں. سو بہرحال دس از ویری ٹف, اینڈ آئی تھنک ایک تو آپ نے ہوپ دی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. دوسرا یہ کہ آئی تھنک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ دین کو فالو کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں, اور اس میں گھبرائیں بھی نہیں, پریشان بھی نہ ہو کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرتے, بیکاز ان دا پاسٹ these things have happened. And I think ہم میں سے بھی جتنے بھی لوگ چینج ہوئے ہیں, ہمارے لیے بھی we have had our fair share of difficulties with, you know, either it could be your parents or your siblings or your extended family or something. But یہی تو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یعنی ہمیں کہتے ہیں نا کہ صرف آپ نے کیا اگر کلمہ پڑھ لیا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ دیا, تو بس آپ کا امتحان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا جسٹ ٹو سی کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, ہاؤ اسٹرانگلی یو بلیو. اینڈ میں بتاؤں اس سے بھی ورس کیسز ہوتے ہیں, اس سے بھی ورس ہوتے ہیں. مجھے ایک دفعہ ایک ہندو سسٹر کا میسج آیا تھا, اور ان کا کنسرن یہ تھا کہ میں اپنے گھر میں ہوں انڈیا میں, اور میرے لیے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے بیکاز مائی پیرنٹس اسٹل ڈونٹ نو. تو سوال ان کا یہ تھا کہ ایم آئی الاؤڈ ٹو پرے ان دا واش روم, بیکاز دیر از نو ادر پلیس آئی کین پرے. کہ میں اپنے بیڈ روم میں بھی پرے نہیں کر سکتی بیکاز میرا دور جو ہے نا وہ کھلا ہوتا ہے, تو کسی ٹائم پہ بھی کوئی آ کے اگر مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو میں نے پھر اپنے ایک ٹیچر سے اس کے بارے میں مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ وہ اگر اس کو صفائی ستھرائی کر کے اور یہ کر کے اس طرح سے کر لیں تو پھر اس میں گنجائش نکلتی ہے. آلدو آپ کو پتہ ہے کہ واش روم میں نماز پڑھنا تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. جب ایک اور ٹپ میرے ذہن میں آ رہی ہے جو اس طرح کے سچویشن میں جس میں بہت کلوز ریلیٹیوز, کئی دفعہ ماں باپ بھی ایسے ہو جاتے ہیں, یہ سبلنگس جن پہ یہ ڈپینڈنٹ ہیں, وہ اگر اس طرح ہو جائیں تو ایک ٹپ جو ہے نا تھوڑا صبر کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ کی جائے تو وہ تھوڑی سی ہیلپ کرتی ہے, کافی ہیلپ کرتی ہے. وہ یہ کہ آپ اسلامک مینرزم جو ہے نا, اسلامک مینرز جو ہیں جو آپ کا دین آپ کو سکھاتا ہے دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے, بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے حوالے سے, اس میں آپ بہت اچھے ہو جائیں. کیپ یور سیلف ویری گڈ ایٹ اٹ, صبر کے ساتھ. یہ نیچرل ہے کہ جتنا بھی بندہ آپ کے ویوز سے اگینسٹ اختلاف کرتا ہوگا نا, جب وہ ہم اس کو یہ جب 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کچھ عرصے میں نظر آنے لگ جائے گا نا کہ یار دس پرسن آلویز بیہیوز ویری گڈ ود می اکارڈنگ ٹو ایز اسلام ٹیلز اس, ایکچولی اخلاقیات, اس میں آپ اچھے ہو جائیں, یہ بہت امپیکٹ ڈالتا ہے اگلے بندے پہ. تو یہ اٹ کوڈ بی. اس کے ساتھ نا ریوارڈ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عجب لامر المؤمن, کہ مومن کا جو معاملہ نا بڑا عجیب ہے, امیزنگ ہے, کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر اس پہ کوئی یہ ہے کہ اچھائی گزرتی ہے
اس کو کوئی نعمت مل جاتی ہے اور اس پہ اگر وہ شکر کر جاتا ہے اس پہ بھی اس کو اجر ہے. اور اگر اس پہ کوئی پریشانی پڑتی ہے, کوئی مصیبت آ جاتی ہے, تکلیف ہے, بیماری ہے, اور اگر اس پہ صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر ہے. اور یہ صرف دونوں جو چیزیں ہیں صرف مومن کے لیے ہی ہے. تو ریوارڈ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ, بس وہ ہم لوگ عموماً ہی سنتے ہیں کہ اگر مومن کے اگر اس کو کانٹا بھی چبھ جائے اس کو ثواب ملتا ہے. یہاں تک آتا ہے کہ اگر مومن کو خارش بھی ہوتی ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. یا مومن اگر پریشان بھی ہوتا ہے تو وہ بھی اس میں آتی ہے. تو سبحان اللہ, ریوارڈ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا, نا کمنگ بیک ٹو آور اوریجنل کانورسیشن جو ہم بات کر رہے تھے, تو مہورت مارچ پہ واپس آتے ہیں. اس میں نا اصل میں یہ ساری ایکٹیویٹی دیکھنے کے بعد, کیونکہ یہ سندھ میں ہوئی, پرٹیکولرلی کراچی میں ہوئی, فرائر ہال کے باہر یہ سب کچھ ہوا, میری ایک مطالبہ میرا بھی ہے تمام مہورت مارچ کے آرگنائزر سے اور پارٹیسپینٹ سے, وہ یہ کہ آپ چونکہ پاکستان کے شہری ہیں نا, پاکستان کے شہری ہیں, یو آر سٹیزنز آف دس کنٹری, اور ہم آپ کو مسلمان ہی مانتے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان ہیں, ہم کوئی فتویٰ آپ پہ کفر کا نہیں لگا رہے, تو آپ برائے مہربانی نا 2-3 چیزوں کا اعتراف کر لیں, ٹھیک ہے. اور پھر اپنے جو انہوں نے ایک ڈیمانڈ لسٹ دی ہے مہورت مارچ والوں کی نا, کہ ہماری یہ کنڈیشنز ہیں چاہتے ہیں, جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رائٹ ٹو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, کہ ہر بندے کو یہ آزادی ہو. تو پہلی بات ہے یہ قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے ثابت کر دیں یہ جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے, کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے نا یہ ہمارے دین میں ہے. کسی مفتی کو ساتھ ملا لیں, کسی علامہ شیخ الحدیث کسی کو ساتھ جوڑیں جو کہ یہ آپ کو انڈورس کر دے یہ بات کہ جی یہ جو آپ نے کہا ہے کہ رائٹ ٹو سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی, کہ کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی لڑکا اپنے آپ کو اپوزٹ جینڈر کا کہہ دے تو اس کو مان لیا جائے. یہ بات پہلے آپ ثابت کریں, نمبر 1. نمبر 2, آپ اپنے زبان سے کم از کم اقرار کر لیں, دل سے نہ کریں, زبان سے کم از کم اقرار کر لو کہ ہوموسیکشوالٹی جو ہے یہ اسلام میں ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سخت سزا ہے اسلامکلی دیکھا جائے تو. کم از کم یہ زبان سے تو اقرار کرو نا, ہم دل کے معاملہ نہیں جانتے, لیکن کم از کم آپ اس مہورت مارچ میں نا جہاں پہ آپ نے اتنی باتیں کی ہیں تو آپ کہہ دو کہ بھائی ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہم لوگ, ہم کہتے ہیں کہ جو ہوموسیکشوالٹی جو ہے اٹس اے پنشبل اوفینس ان اسلام, اٹس اے میجر سن, کبیرہ گناہ ہے, اور یہ ایک ایبہورنٹ چیز ہے, اور قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا اسی وجہ سے آیا تھا, یہ آپ مان لیں. تیسری بات یہ کہ آپ یہ بھی ایڈمٹ کر لیں کہ پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے اس کا سیکشن 377 جو ہے اس میں سوڈمی یا جو ہوموسیکشول ایکٹس ہیں یا کارنل انٹرکورس جو ہے اس کی بھی سخت سزا ہے, لائف امپریزنمنٹ ہے اور فائن اور بوتھ, ٹھیک ہے. تو اس کو بھی مان لو کہ پاکستان کے اندر بھی, پاکستان میں رہتے ہوئے, سندھ میں رہتے ہوئے, کراچی میں رہتے ہوئے یہ ایک اوفینس ہے, اور اگر ہم اس کو پروموٹ کریں گے تو ہم اس کے ذمہ وار ہوں گے. تو یہ بھی آپ برائے مہربانی مہورت مارچ کرنے سے پہلے نا ایک دفعہ یہ ذرا کچھ چیزیں نا لوگوں کی بینیفٹ کے لیے آپ اعتراف کر دیں اس کا. اور میں نے دیکھا کہ وہ اینڈ میں جب مہورت مارچ کنکلوڈ ہوا نا تو اینڈ میں انہوں نے جی ایک نعرہ لگایا, نعرہ حیدری یا علی. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بہت شکریہ. اچھا, تو یہ جو آپ نے نعرہ لگایا ہے, اللہ کے بندو کیا آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ جن کا نام آپ نے لیا ہے علی رضی اللہ عنہ کا, ان کا موقف کیا تھا ہوموسیکشوالٹی کے اوپر؟ ان کا سب سے سخت ترین موقف تھا. آپ کو پتہ ہے یعنی فقہا کے اندر ڈفرنٹ صحابہ کی ڈفرنٹ رائے تھی کہ ہاؤ ہوموسیکشول واز کاٹ ان دی ایکٹ, ہوموسیکشول واز کاٹ ان دی ایکٹ, ہاؤ از دیٹ پرسن سپوزڈ ٹو بی پنشڈ بائی دا اسٹیٹ, یعنی اسٹیٹ جو ہے وہ کیسے پنش کرے گی. سیدنا علی کی رائے یہ تھی کہ ہی شوڈ بی برنٹ الائیو. سیدنا علی کی سب سے سخت رائے تھی, یعنی باقیوں کی نا صحابہ کی تھی کہ اوکے دے شوڈ بی تھرون فرام اے ہائی پلیس اور اسٹون ٹو ڈیتھ اور وٹ ایور دس اینڈ دیٹ. سیدنا علی کی رائے 2 چیزوں میں ویری کرتی, ایک تو تھا کہ دے شوڈ بی برنٹ, دا ادر ون واز اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. اور اسی لیے آپ دیکھو کہ یہ جو نعرہ انہوں نے لگایا یا علی والا, یہ نعرہ ذرا ایران جا کے لگائے نا. ایران میں آپ کو پتا ہے اٹس اے کرائم وچ از پنشبل بائی ڈیتھ. ابھی ریسنٹلی 2 وہاں پہ لیسبین ایکٹیوسٹ تھیں جن کو ایرانین گورنمنٹ نے ڈیتھ پینلٹی دیا ہے, جس کے اوپر یہ بی بی سی اور سی این این نے بڑا شور مچایا کہ یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. تو ایران میں جا کے یہ جو آپ اپنے آپ کو نا یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو نا کائنڈ آف شو کرنا چاہتے ہیں, نہیں ہم تو جو ہے نا وہ اسلامکلی ہیں, ہم تو اہل تشیع کے ساتھ ہیں, وہ تمہیں انڈورس نہیں کر رہے. ایران میں جا کے یہ ذرا سارے کام کریں نا تو آپ کو 1 سیکنڈ میں آپ کے اوپر ڈیتھ پینلٹی لگتی ہے جو حرکتیں آپ یہاں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا سیدنا علی جن کا آپ نام لے رہے ہو وہ تو اتنے سخت خلاف تھے اس پورے ایکٹ کے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ون آف دا موسٹ, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہیں ان کی بھی بہت جو ہے نا سخت رائے اس کے اوپر کہ ان کو یعنی ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. تو آئی تھنک صرف نعرے بازی کی بات نہیں ہے, آپ جو نعرے لگا رہے ہو نا دیکھو کہ اس کے پیچھے مطلب کیا ہے. آپ یہ دیکھو کہ کن کا آپ نام لے رہے ہو اور ان کا کیا پولیٹیکل سٹینس تھا ان تمام ٹاپکس پہ جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. اس میں زیادہ یہ بھی میں ایک دفعہ پھر قرآن کی بھی وہ آیت دوبارہ سے کوٹ کر دوں کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں نا وہ قرآن اور سنوں سے ٹکراتی ہیں اسلام سے اتنے کلیئر وے میں.
یہ جو ٹرانسجینڈر اس میں یہ جو اس کے خلاف یہ کہتے ہیں نا ختم کر دیں, لا نہیں ہونا چاہیے ٹرانسجینڈرس کی اپنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی, یعنی کہ ایک بندہ ہے وہ بندی بننا چاہ رہا ہے, عورت بننا چاہ رہا ہے ظاہری طور پہ, لیکن بایولوجیکلی اللہ نے اس کو پورا بندہ بنایا ہے. دیکھیں قرآن ایک تو ہومو سیکشولیٹی کی ہم نے بہت دفعہ آیات کوٹ کی, قوم لوط کی, یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 119 ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کی وہ سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہے ہیں جس میں شیطان اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد کیا کہتا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں. آگے اللہ تعالیٰ اس کے ورڈز کوٹ کر رہے ہیں فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ میں ان کو, میں اللہ کی جو تخلیق ہے نا, کریشن آف اللہ, وہ چینج کرواؤں گا ان سے. اللہ نے آپ کو بندہ میل مرد بنایا ہے, آپ عورت بننا چاہ رہے ہیں ظاہری طور پہ لوگوں کے سامنے, آپ قرآن پڑھیں کلیئر, آپ کی ڈیمانڈ کلیئر قرآن سے ٹکرا رہی ہے. پلیز اس کو جانیں, اس کو پہچانیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. صحیح. اچھا یہ میں ایک آرٹیکل پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, یہ BBC اردو کی طرف سے, وہ کہہ رہے ہیں, ایک آرٹیکل وہاں پہ آیا, کہہ رہے ہیں جی محمد حنیف نے کالم لکھا ہے اور کہتے ہیں کیا جوائے لینڈ دیکھ کر ہم سب گے بن جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اعتراض کر رہے ہیں, طنز کر رہے ہیں, اور وہاں پہ لکھا ہے کہ پہلے بڑی ہٹ فلم پنجاب نہیں جاؤں گی بنی, کیا وہ فلم دیکھنے کے بعد پاکستان کی تمام خواتین نے پنجاب جانا چھوڑ دیا؟ اس سال نئی فلم مولا جٹ پورے پاکستان میں دیکھی گئی, تو کیا یہ فلم دیکھنے کے بعد سب نوجوان کرتے لاچے پہن کر گنڈاسے اٹھا کر کسی نوری نت کی تلاش میں چلے گئے؟ فلم کے خلاف جہاد کرنے والوں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ کیا ہم جوائے لینڈ دیکھنے کے بعد, یعنی ہم جو ہیں وہ سارے مضبوط ایمان کے بعد ہم لوگ LGBT والے ایجنڈا والے یا ہومو سیکشول بن جائیں گے. تو دس از دی آرگومنٹ دیٹ دے آر ٹرائنگ ٹو پریزنٹ. آپ ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنی ساری فیملی مل کے بیٹھ کے بڑی اسکرین پہ پورن فلم دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں, کیا آپ اس کو دیکھنے کے بعد پورن سٹار بن جائیں گے؟ وہ تو نہیں بنیں گے, تو بیٹھ کے دیکھ لیں. کیوں نہیں پسند کریں گے آپ دیکھنا؟ حیران ہوں کہ BBC جو کہ ایک طرح سے ایک کریڈیبل پلیٹ فارم سو کالڈ ہے, نظر آتا ہے مین اسٹریم میڈیا میں, اس پہ اس طرح کی illogical نہیں if you see the pattern ایسے کرتے ہیں, نہیں they do this all the time. دوسری بات پتہ کیا, دیکھیں یہ جو ہے نا کلیئرلی ڈینائی کر رہے ہیں ان اسٹڈیز کو جو کہ بڑے واضح طور پر بتاتی ہیں کہ جو امپیکٹ ہوتا ہے, یعنی فار ایگزامپل فلموں کا یا ڈراموں کا لوگوں کی پرسنالٹیز پہ. تو میں یہ بھی آرگیو کروں گا کہ اگر آپ مولا جٹ کا فار ایگزامپل سیزن بنا دینا تو کرتے لاچے واقعی میں عام ہو جائیں گے. جیسے آپ دیکھو جب یہ ارطغرل سیریز آئی نا تو لوگوں نے کیا کیا, آپ نے دیکھا نہیں ہمارے کلچر میں چینج ہوا ہے. اچھا یہ آپ کو پتا ہے, یہ پروفیسر ہود بوائے جو ہے نا, انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ یہ ارطغرل پاکستان میں آ گئی ہے, کیوں آ گئی ہے, ہمارے پاکستانی فلموں کو کیوں نہیں پروموٹ کرتے, تو کیوں اتنا شور کیوں مچا رہے تھے آپ اس ٹائم پہ؟ وائی ور یو رائٹنگ آرٹیکلز ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ ارطغرل کیوں آئی ہے, کہ یہ تو ٹرکش ایجنڈا ہے, ٹرکش فلم ہے, اس کو کیوں یہاں چلا رہے ہو؟ تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے مارکیٹ کے اندر یہ شارٹس بکنا شروع ہو گئی تھی, اور لوگ وہ جو نا کلہاڑے اور شارٹس بک رہی تھی, لوگوں نے گھوڑوں سے محبت ہوگی. a lot of people, a lot of boys and girls took up archery as a hobby. archery والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے, یعنی after ارطغرل. so there is a trend. اگر آپ مولا جٹ کو بھی کچھ ایکسٹینڈیڈ پیریڈ کے لیے چلا دینا تو یو ول فائنڈ کہ people will start relating to it. پنجابی لینگویج آپ کی کلچر کیسا بنے گی, بیکاز اس پہ اتنی زیادہ ریسرچ ہو چکی ہے کہ میں حیران ہوں کہ BBC اردو والے اتنے بیوقوف کیسے ہو سکتے ہیں. بیوقوف نہیں ہے, وہ بہت زیادہ شارپ مائنڈیڈ ہیں. اچھا لگتا ہے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اس طرح کے آرگومنٹس لے کے, کیونکہ زیادہ تر عوام جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ اتنی ڈیپتھ میں سوچتی اور پڑھتی نہیں ہے. ایکچولی برو وہ اپنا مائنڈ سیٹ نا بار بار ڈالتے جا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ جو عام عوام ہوتی ہے نا, ان کے سامنے اگر آپ سیمنگلی ایسا کنونسنگ آرگومنٹ کویشچن ایسے رکھ دیں نا جو ان کے جذبات سے کھیلتا, اور ان کے پاس وہ ایبلٹی نہ ہو, وہ نالج بیس یا فاؤنڈیشن نہ ہو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ پراپرلی, تو وہ واقعی کنونس ہو جاتے ہیں لوگ ایموشنلی سوال کے اس چیز میں آ. That is exactly why we are here at MWA, to clarify those doubts, ٹھیک ہے, and break these shackles جو ہمیں سوسائٹی دیتی ہے نا کہ فضول قسم کے آرگومنٹس کو ہمارا کام ہے ڈیبنک کرنا. کیونکہ یہ دیکھیں, یہ لوگوں کو سوال پوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سوال قرآن کے سامنے اور اللہ کے سامنے پوز نہیں کر سکتے, اللہ کے حکم میں سے کیڑے نہیں نکال سکتے. یہ جتنی بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں, اب دیکھیں نا, ابھی دوبارہ بات آتی ہے کہ سلام ہے قطر کو جو اس نے کی, اتنی بڑی جو آنسلوٹ اس نے جو ہے اس کو آگے شیلڈ بنے ہیں, تو جو ہمارے 57 مسلم کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اف قطر کین ڈو اٹ دین واٹ اباؤٹ دی ادر کنٹریز. ویسے یہ آپ قطر کی کا دوبارہ ذکر لے کے آئے ہیں, تو میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے لے کے آنا چاہتا تھا. جب ہم شروع میں قطر کی بات کر رہے تھے, جو قطر نے اس وقت کیا ہے نا, یعنی جس طریقے سے ایک سما اللہ کے
اذن سے قطر میں ورلڈ کپ کا انعقاد ہو گیا, جو بھی ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا, ہم چونکہ ویسٹ میں رہ کے آئے ہیں اور الحمدللہ اللہ کی توفیق سے دعوت الاسلام میں میں انوالو رہا ہوں, تو میں لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا تھا. وی ہیو کم ٹو نو کہ پیپل, بگ میجورٹی آف ویسٹرنرز, دے ہیو نیئرلی نیور کم اکراس مسلمز ان دا ریئل سینس, اور اسلامک کلچر اور اسلام ایکچولی ہاؤ از اٹ اسلام پریکٹس. انہوں نے میڈیا کے ٹنل سے ہمیشہ دیکھا ہے مسلمس کو, اور میڈیا, ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ وہ چیزیں پک کرتا ہے جو کنٹروورشل ہوتی ہیں, جو سیل کریں, کیونکہ میڈیا از اے نیوز, از اے بزنس ایکچولی, اٹس ناٹ دیئر ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ ہے اینڈ جو بھی ہے مسائل. تو وہ پک کر کے دکھا کے انہوں نے اسلام کا, اور ویسے بھی اسلامو فوبیا سب مانتے ہیں, اسلامو فوبیا کریٹ ہوا جو کہ اب مانتے ہیں لوگ, ایسا امیج کریٹ کر دیا کہ عام شریف النفس لوگ بھی ہیں جو یورپ میں یا ویسٹ میں یا یو ایس اے وغیرہ میں, ان لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ یہ شروع ہو گیا, بلیو کرنے لگ گئے. اتنا ریپیٹ ہوا یہ, میں نے خود لوگوں سے بات چیت کی, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں مسلمان کیسے ہوتے ہیں. ایون میرے کولیگس نے مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ رہ کے اور بات کر کے تو ہمیں بڑا ڈفرینٹ لگتا ہے, بڑا سیف, مطلب ایزی فیل کرتے ہیں. ایکچولی ابھی کوشچن آنسر کر سکتے ہیں. آپ نے کہا نا یہ جو عربی ہیں, آن دا کنٹرری اتنے زیادہ ہاسپٹیبل پیپل ہیں, یعنی سبحان اللہ, آپ یقین کریں. میں پوائنٹ اس طرف آنا چاہ رہا تھا, یہ ایک اپرچونیٹی کریٹ ہوئی ہے بہت بڑی کہ دنیا نے نا اس وقت رخ کیا ہوا ہے فٹ بال کے فینس نے, چلیں دنیا کے ان کنٹریز ہیں جو فٹ بال کے فیفا ورلڈ کپ میں یا فیفا فٹ بال سے کچھ آتے ہیں, انہوں نے اس طرف رخ کیا ہوا ہے. اور اس سے ہو کیا رہا ہے, جب لوگ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں نا, اور کلچر کو ڈائریکٹ جانتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گا, دیکھیں جب ایک بندہ نان مسلم جس نے کبھی مسلم کنٹری میں آیا ہی نہیں, and I'm telling you there are a lot of people who have never visited a Gulf state, کیونکہ میں اپنے یورپ میں نا اپنے مختلف دوستوں سے, مختلف صرف جرمن سے نہیں اور بھی جو آئے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے, اکثر پوچھتا رہتا تھا کہ ہیو یو ایور وزٹڈ اے مسلم کنٹری, ہیو یو وزٹڈ دبئی, ہیو یو وزٹڈ گلف. میں اس لیے گلف یا دبئی کا نام لیتا تھا کیونکہ وہاں پہ تو ذرا آسان لگتا ہے ان کو آنا, کیونکہ ایسی فیسلٹیز ہیں. موسٹ آف دیم سے نو ناٹ, آئی نیور ایون ریئلی تھاٹ اباؤٹ اٹ. تو اس کی وجوہات تھیں جو بھی. تو یہ اب ایک موقع بنا ہے, لوگ آ رہے ہیں, مسلم کلچر کو دیکھ رہے ہیں. ایون حجاب والی خواتین اور فیملیز کو جاتے اور پھرتے دیکھتے ہیں کہ دے آر نارمل پیپل, دے آر ناٹ لائک اوپریسڈ, دا ویمن آر ہیپی ایکچولی, دے آر پلینگ, دے ڈو چٹ چیٹ. پھر یہ دیکھتے ہیں اذان ان کے کانوں میں پڑتی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. نورا ایلی, یہ ایک سوئس ریورٹڈ مسلم تھی جنہوں نے 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا, اور اس کے بعد سوئٹزرلینڈ واپس جا کے الحمدللہ اسلام کو اسٹڈی کیا, اسلام قبول کیا, اور اسلام کو اس حد تک میکسیمم جتنا بندہ کر سکتا ہے پریکٹس کرنے کی کوشش کی. شی واز اے نقابی ایکچولی, جو کہ بڑا مشکل کام ہے سوئٹزرلینڈ میں. اب شی واز اے سوئس بورن, شی واز اے سوئس ایکچولی نیٹو. اس طرح سے اس سارے کو فیملی سے ٹکر لینا اور معاشرے سے ٹکر لینا. انہوں نے بعد میں وہاں پہ جا کے ایک اسلامک سینٹر ہے ان کا, ICCS, اسلامک کاؤنسل فار, اس طرح کر کے نام ہے, اسلامک سینٹرل کاؤنسل آف سوئٹزرلینڈ, اس کی فاؤنڈنگ ممبر ہے, بلکہ اس کی خواتین کی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں. اس کے علاوہ جب سوئٹزرلینڈ میں نقاب پہ بین لگا, شی پروٹیسٹڈ اگینسٹ اٹ, آئی مین ان اے پراپر وے, لیگل وے میں. ان کے ہسبینڈ نے بھی, وہ بھی ایک ریورٹڈ مسلم تھے, ان دونوں نے مل کے بہت کام کیا اس حجاب کے, نقاب کے بین کے خلاف, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی آپ بیسک رائٹ آف فریڈم جو آپ جس کا آپ پرچار کرتے ہیں وہ چھین رہے ہیں خواتین سے جو اپنے آپ کو کور کرنا چاہتی ہیں. جب میناروں پہ پابندی لگی سوئٹزرلینڈ میں, انہوں نے اس کے خلاف پراپر کاروائیاں کی جو لیگل سینس میں ہو سکتی ہیں. بہت کام کیا انہوں نے, اللہ نے بہت کام لیا. اینڈ یو نو واٹ, ان کی بیسک وجہ کیا بنی اسلام قبول کرنے کی؟ سبحان اللہ, لک ایٹ دس. اینڈ دین ریلیٹڈ ٹو قطر, she happened to visit Oman with her father, first time a Muslim country, and she used to listen to this adhan جس نے ان کو بہت متاثر کیا, اور وہاں سے ٹریگر ہوئی, ان کو اذان اتنی اچھی لگتی تھی یہ سن کے کہ she wanted to know more about it, that what is this thing and what is this culture in Islam. She died unfortunately in 2020 with breast cancer at the age of 35. subhanallah, Allahumma ighfir liha warhamha. بہت بڑا لاس ہے مسلم امت کے لیے, بیکاز شی واز اے بگ داعیہ ان یورپ ایکچولی, ان جرمن اسپیکنگ کنٹریز, جرمنی, سوئٹزرلینڈ اور آسٹریا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جس طرح سے وہ پہلی دفعہ کسی گلف مسلم کنٹری گئیں اور وہ ٹریگر ہوا پوائنٹ ان کا اسلام قبول کرنے کا, اور انہوں نے اتنی خدمات سر انجام دیں. یہ جو قطر میں اس وقت ہو رہا ہے نا, مسلمانوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, غیر مسلموں کو, اور ان کے کلچر کو, اذان کو. میں نے ایک اس دن ویڈیو شیئر کی تھی, دیکھی بھی, کہ انہوں نے سینٹرل مسجد آف جو قطر ہے اس کے ارد گرد دعات کھڑے کیے ہیں جو انگلش اسپیکنگ, بڑے ویل مینرڈ, بڑے پولائٹ,
اور وہ جو بھی آ رہے ہیں نا ٹورسٹ, ان کو بڑے اچھے طریقے سے ہلکا پھلکا اسلام کا انٹروڈکشن دیتے ہیں, ان کو مسجد دکھاتے ہیں. ان ویلیوز کے قریب جو لوگ آ رہے ہیں, جو امپریشن یہ لے کے واپس جائیں گے, اٹ ہیز سروڈ اے بگ پارٹ آف دعویٰ. دیٹ از واٹ آئی وانٹ. اب دیکھیں, اب سبحان اللہ, اگر آپ تھوڑا سا ذرا ڈیپلی سوچیں کہ ایک طریقے سے نا پوری دنیا میں, اب دیکھیں قطر لائم لائٹ پہ آیا ہوا ہے, حجت قائم ہو رہی ہے پوری دنیا والوں پہ کہ دس از اسلام, اب تمہارے اوپر ہے, یو وانٹ ٹو ایکسیپٹ اٹ اور ناٹ. تو سبحان اللہ, دیکھیں یہ بھی اگر اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے نا, already many people have accepted, جیسے آپ بتا رہے ہیں. اور ایون میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو کہ آپ سمجھ لو کہ جو ان ویلیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں نا, وہ قطر کے ڈیفینس میں بول رہے ہیں. بہت سارے لوگ, ایون جو میں نے بات کی تھی کہ فیفا کے جو ہے نا پریزیڈنٹ ہیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نیوز کاسٹرز وغیرہ لوگ ڈفرینٹ جو ہیں, جو ان ویلیوز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, وہ اس پہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی جو بھی باتیں ہیں قطر کو جو ہے نا وی ہیو ٹو اپریشیٹ. ایک چیز آخری میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ ہاؤ کلیئر از دا میسج آف اسلام. مطلب دا مومنٹ یو آر ٹولڈ کہ اسلام کیا ہے, پیپل ریڈیلی ایکسیپٹ اٹ. مطلب میں نے اس سے زیادہ اور کسی ریلیجن میں یہ چیز نہیں دیکھی کہ لوگوں کو جب وہ میسج دیا جائے, ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کو پیاس ہوتی ہے. صحیح بات ہے, پیاس ہوتی ہے ان کویسچنس کی کہ میں کون ہوں, میں کہاں ہوں, میرا مقصد کیا ہے, میرا بنانے والا کون ہے, اس کا تعارف کیا ہے. اور وہ میسج جب سادہ الفاظ میں دیا جاتا ہے نا, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, they readily accept it as if there was some thirst in their heart for this, you know. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے نورا علی کی مثال دی, اس طرح کے بہت سارے اللہ کرے شریف النفس جو ویسٹرنز جو نان مسلمز ہیں جو وزٹ کر کے جا رہے ہیں, نان انگلش اسپیکنگ سب بہت سارے ہیں, اسپینش ہیں, برازیلین, بہت ساری کلچرز آ رہے ہیں. اللہ کرے کہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے وہ پریسیڈنٹس واپس لے کے جائیں اپنے دل میں, اور جا کے اللہ ان کو توفیق دے, اسلام کو پرکھیں, پڑھیں. جب بندہ فطرت پہ کا جو دین ہے وہ جب انسان کی روح جو بھوکی ہوتی ہے فطرت پہ اللہ کی کمانڈمنٹس پہ عمل کرنے کی, جب وہ میسج پڑھتا ہے نا, بندہ قرآن پڑھتا ہے دل سے ان بایوس ہو کے, تو وہ دل پہ اثر کر رہا ہوتا ہے. اور عمر بھائی, when these people accept Islam نا, they bring us to shame. They practice such Islam جو اسلام ہم نے کبھی پریکٹس نہیں کیا ہوتا. واللہ یہ آپ مطلب 60 سال کی عمر میں ایکسیپٹ کرنے والا اسلام ایک بزرگ شخص, اس نے 3-4 سال میں عربی سیکھی, قرآن حفظ کر لیا, اتنی بوڑھی ایج, ہمیں فری میں مل گیا, ہمیں کیا محنت کی ہے, ہمیں قدر نہیں ہے اس کے. سبحان اللہ, صحیح بات ہے. اچھا گائز, میں ایک نیوز کلپ کی طرف جاتا ہوں. یہ ابھی جو ہم نے جس طرح تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی, وہ جو BBC اردو کا آرٹیکل تھا, یہ اس وقت آرٹیکل جو ہے یہ لیٹسٹ آرٹیکل ہے, یہ دا نیوز انٹرنیشنل میں آیا ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اسلام آباد یوتھ انکریزنگلی ٹیسٹنگ پازیٹیو فار HIV. ٹھیک ہے, یہ 24 نومبر کی خبر ہے, اور میں آرٹیکل پڑھ دیتا ہوں. لکھتے ہیں کہ a shocking number of 519 people have tested positive for HIV in Islamabad during the last 10 months between January 1st to October 31st, and their alarming majority comprises young men in the age group of 18 to 25 years of age, being categorized as men having sex with men, MSM, in addition to transgenders, officials said on Wednesday. اچھا آگے لکھتے ہیں جی اس آرٹیکل میں کہ the Federal Health Ministry official who requested anonymity as he was not authorized to speak to the media claimed that of the 590 new HIV patients, around 40 to 45% people are young men in the age group of 18 to 25 years who categorize themselves as homosexuals or men having sex with men, while the other major group was transgenders who were also involved in unsafe sexual practices. سو یہ اب بات دیکھیں, اب یہ لیٹسٹ خبر ہے کہ جو بتا رہے ہیں کہ ایکچولی یہ جو ٹرانسجینڈرزم اور ہوموسیکشولیٹی جو اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو باقی شہروں کی تو بات ہی نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کتنا زیادہ شارپ رائز ہوا ہے. سو بیفور یو اسٹارٹ پشنگ دس ٹرانسجینڈر ایجنڈا اینڈ آل دیٹ, ذرا تھوڑا سا نا فیکٹس آن گراؤنڈ بھی اگر انسان دیکھ لے تو ذرا سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اور ایون فرام یعنی اسلامک پرسپیکٹو میں تو ہے ہی غلط, وہ تو کوئی شک نہیں, بٹ ایون فرام اے میڈیکل پرسپیکٹو اس کے جو سائڈ افیکٹس ہیں دے آر ایبسلیوٹلی ڈیزاسٹرس. اینڈ یو ور سیئنگ دیٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہوموسیکشولیٹی ایز ویل. جی پہلے وہ ان کا کلیم یہ تھا کہ جی اس میں ہوموسیکشولیٹی کی تو بات ہی نہیں, ہم تو ٹرانسجینڈرزم کو کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ٹرانسجینڈر ہی 40 to 45% از مین ہیونگ سیکس ود مین, باقی سارے ٹرانسجینڈر ہیں. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی بنایا ہوا قانون ہماری انسانیت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ صرف اور صرف ہمارے فائدے کے لیے. اگر آپ اس کے خلاف جائیں گے نا تو پھر یہ حالات ہوں گے, یہ اسٹیٹس نکلیں گے باہر. بہت صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک اب ہم نیکسٹ اپنے سیگمنٹ کی طرف موو کرتے ہیں گائز, اور آج کا ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے پنکچر آف دا ویک. تو آج کا جو پنکچر آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب چیز ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں,
اور یہ ایکچولی ایک کتاب ہے جس کو عمرانیات کہا جا رہا ہے, سوشیولوجی کی بک ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ شیئر کیے, اس کے جو کلپس ہیں انسٹاگرام پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ. اور یہاں پہ انہوں نے ایک کویسچن کا آنسر ہے کہ کویسچن پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ذرا میں پڑھ دوں. وہ لکھ رہے ہیں کہ جی معاشرتی تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ بننے والے کون کون سے عناصر ہیں, وضاحت کیجئے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے اکنامک گروتھ اور پروگرس میں کون سی چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنے گی. تو لکھا ہوا ہے کہ جی معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے عناصر, نمبر 1 مذہب رکاوٹ ہے آپ کی اکنامک پروگرس میں. اور لکھتے ہیں اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے, اس نے ہمیں ایسا واحد حل دیا ہے جس کو ہم اب بھی استعمال کرتے ہیں. مثلاً آزادی نسواں وغیرہ پر اسلام پابندی لگاتا ہے, لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پھر پردہ ہے, اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے, تو پھر معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ پردہ ہے اور سود کو قرآن پاک منع کرتا ہے. لیکن آج کل کوئی بھی معیشت سود کے بغیر نہیں چلتی, چنانچہ یہ بھی رکاوٹ ہے. اب یہ آئی تھنک کوئی گائیڈ ہے, دس از لائک اے گائیڈ فار آئینہ لکھا ہوا ہے, آئینہ عمرانیات ہے, سوشیولوجی کے اوپر یہ گائیڈ ہے جو کہ بیسکلی 11th کلاس کے بچوں کے لیے 11th کلاس کے بچوں کے لیے سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو یہ پڑھنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ کو یہ سوال ایگزام میں آتا ہے تو آپ یوں اس کا جواب دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو اسٹریٹ اوے ایکشن لینا چاہیے, جو بھی ہیں کہ جی اس پہ ڈائریکٹ ایکشن لینا چاہیے کہ بھائی پاکستان کے اندر اس طرح کا مٹیریل کس طرح سے آپ چھاپ رہے ہیں. بالکل. اور ریسنٹلی مجھے پتا چلا کہ ابھی وہ میں اس پہ تحقیق کر رہا ہوں کہ کچھ کالجز میں یہاں پہ ایسا کانٹینٹ بھی آ رہا ہے, ایسی کتابیں اور وہ جو کہ بالکل یعنی آپ کہہ لیں کہ جو سلمان رشدی کی جو سیٹینک ورسز تھیں ان کو فیور کرتے ہوئے, سپورٹ کرتے ہوئے, آج ہی مجھے ایک ڈاکومنٹ بھیجا, انشاءاللہ میں اس پہ سیپریٹلی ویڈیو بناؤں گا کہ ہمارے پاکستان کے اندر کالجز یونیورسٹیز میں ایسی چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں جو کہ ہائیلی پرابلمٹک ہیں. بلکہ میں یہاں پہ انشاءاللہ وہ ڈھونڈ کے بھی آپ کو نکال دیتا ہوں کہ وہ کون سی ایسا لٹریچر ہے جو ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے وچ از سبحان اللہ بالکل اگینسٹ. کوئی ایجوکیشن بورڈ نہیں ہوتا کوئی جو پروف ریڈ کرتا ہو پہلے؟ ہاں, جو یونیورسٹیز اور جو کالج لیول تک پڑھائی جاتی ہیں وہ تو پراپر اپرووڈ ہوتی ہیں جو اسکولس میں پڑھائی جاتی ہے. لیکن اس طرح کی جو گائیڈز وغیرہ ہیں نا, یہ تو کوئی بھی لکھتے, کوئی بھی لکھ کے لیکن آبویسلی کچھ بھی آپ لکھتے ہیں اگر پبلکلی تو ایک قانون ہے, اس کے مطابق آپ کو پکڑا جائے گا یا سینسر کیا جائے گا یا اس کو بین کیا جائے گا, کیونکہ قرآن لٹرلی اسلام کے خلاف. ہاں مطلب یہ تو اسٹریٹ اوپن ہے نا, ان دا فیس ہے. مطلب ہاؤ کوڈ سمبڈی ہیز دی اوڈیسٹی ٹو. اگر میں ایگزامینر ہوں گا اور کوئی بچہ یہ جواب لکھ رہا ہوگا تو میں تو اسٹریٹ اوے اس کو غلط کروں گا, یہ غلط جواب ہے. اچھا, فار ایگزامپل یونیورسٹیز کے انگلش ڈپارٹمنٹ سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ایرینین نائٹس, ٹھیک ہے, جو کہ طارق علی اور ہاورڈ برینٹن کی لکھی ہوئی کتاب ہے, جو کہ بیسکلی سلمان رشدی کی سیٹینک ورسز کو اپریشیٹ کر رہی ہے, اور یہ ہماری ہی یونیورسٹیوں میں کتاب پڑھائی جا رہی ہے. سو اس کے بھی میں اسکرین شاٹس کچھ آپ کے سامنے دکھاتا ہوں کہ ہاؤ اسٹرینج از اٹ کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسی کتابیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بالکل خلاف جاتی ہیں, جو کہ دین کو پرابلم کہتی ہیں, جو کہ دین کو سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کے پروگرس کے راہ میں رکاوٹ ہے, ان کو یہ جو ہے نا پروموٹ کر رہی ہے اور ہمارے بچوں کو یہ میسج مل رہا ہے. سو دس از ویری اسٹرینج کہ وی آر لیونگ ان دیز ٹائمس کہ جہاں پہ یہ سب کچھ فیس کرنا پڑتا ہے. گائز آج کا لاسٹ سیگمنٹ جو ہے ہمارا وہ بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے, اس کی طرف موو کرتے ہیں. سو انشاءاللہ آج کا جو بک آف دا ویک سیگمنٹ ہے اس میں جو کتاب ہم لے کے آئے ہیں وہ ایک بڑی ہی امیزنگ کتاب ہے, ون آف مائی فیوریٹ بکس. اس کا نام ہے اذکار نافعہ, جو پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی جو ہیں حافظ اللہ, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے, جو میرے اپنے بھی ٹیچر ہیں, اور ان سے الحمدللہ یہ کتاب میں نے ڈائریکٹلی بھی پڑھی اور الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوا. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بک جو ہے, یہ میں جو پچھلی جتنے بھی ایپیسوڈز میں بکس کا تعارف کراتا رہا ہوں, ان سے یہ بڑی ڈفرینٹ کتاب ہے, کیونکہ وہ جو ہم لوگ بکس کا ہم ریویو کرتے رہے ہیں وہ ایک کنسیپچولی چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں, بتاتی ہیں کہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کا آپس میں کانفلکٹ کیا ہے. اس طرح کی بکس کو میں نارملی لے کے آتا ہوں جو کہ آپ کے لیے فوڈ فار تھاٹ ہوتا ہے. یہ کتاب جو ہے یہ بیسکلی ایک جیم ہے. جیم اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کون سے بینیفیشل اذکار ہیں which will help you to progress in life. Like for example, صبح شام کے اذکار ہیں, دعائیں ہیں, وہ چیزیں جو آپ کے لیے نا لائف کے اندر آپ کو اسپرچولی اسٹرانگر بنائیں گی, اور ان کے ساتھ ان کے فضائل بھی لکھے ہوئے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں, یہ ذکر کرتے ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوگا, اور ساری چیزیں بہت ہی امیزنگ انداز میں ریفرنس بھی ہیں, یعنی کہ کس حدیث میں, یعنی کوئی بھی یعنی شیخ کے اپنے الفاظ اس میں نہ ہونے کے برابر ہیں, یعنی ان دا ہول بک ان کے اپنے الفاظ آپ کو ڈھونڈنے سے مشکل سے ملیں گے. سمپلی کیا ہے, حدیث کوٹ کی ہے, اس کا ترجمہ لکھا ہے اگلے چیپٹر پہ, ایک حدیث کوٹ کی ہے, ترجمہ لکھا ہے اس میں کیا, کیونکہ اس حدیث میں خود ہی بیان ہوا ہے کہ اس چیز کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے, اس چیز کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہے. اینڈ آئی تھنک اگر آپ اس میں سے اس کتاب کا آدھا بھی اگر آپ اپنی لائف میں لے کے آنا شروع کریں, آئی سویئر یو وڈ انسٹنٹلی اسٹارٹ ٹو سی دا بلیسنگز ان یور لائف, کہ الحمدللہ وہ ساری چیزیں نا جو ہمارے
لیے دنیا میں یا آخرت میں فائدے کی جو ہے نا ہو سکتی ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. یعنی کون سے اذکار آپ کو پڑھنے چاہیے گھر سے جاتے وقت, آتے وقت, نماز کے بعد, نماز سے پہلے, یعنی ہر چلتے پھرتے کون سے اذکار ہیں. اور یہ آتے ہیں کہ وہ چیزیں جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, ویسے بھی بلیورس کے بارے میں آتا ہے کہ دے شوڈ آلویز کیپ دیئر ٹنگ موئسٹ ود دا ذکر آف اللہ. تو جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے جو پرابلمز ہیں نا ان کا علاج بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نا ایمان والوں کو قرآن میں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو نا بہت زیادہ یاد کیا کرو, بہت زیادہ. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بیش آگاہ رہو کہ دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف جو کہ دس آیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, ان لوگوں کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کا ذکر, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں. تو دس صبح شام کے میں سب سے جو بیسٹ میرا خیال ہو سکتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسکرائب ہیں. اور یہ بھی ایک نقطہ امپورٹنٹ ہے, اکثر لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے ہمارے ہاں یہاں پہ نا صبح شام کے اذکار کو پراپرلی نہیں پہچانا جاتا, جانا جاتا. عام طور پہ اگر کسی سے پوچھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ صبح اور شام اذکار کریں تو وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ذکر کرے. کوئی بھی ذکر از گڈ, بٹ اٹ کین ناٹ ریچ دیٹ لیول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے لیے خاص مخصوص کر دی ہیں, مینشن کر کے بتا دی ہیں, اور جو شام کے لیے. تو یہ بھی چیز جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ذکر کو صبح کے ساتھ ایسوشیٹ کیا نا تو اس کو اس یہ جان کے پڑھنا اس کی خاص افادیت اور اہمیت ہے. سو اکارڈنگ ٹو حدیث ایز ویل فار آل دا ویورز جو لوگ سن رہے ہیں, مطلب یہ غور کرنے کی بات ہے, ہم سب میں سے ہر بندہ غور کرے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا, اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے لائک اے پرسن ہو از لیونگ اینڈ اے پرسن ہو از ڈیڈ. سو somebody who does not remember Allah subhanahu wa ta'ala the whole day is like a dead body. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نا یہ ٹو ڈو ٹاسک دینا چاہیے کہ 3 months دیتے ہیں اپنے آپ کو, صبح اور شام کے اذکار اور رات کو سونے سے پہلے اذکار آپ کریں, اینڈ آئی کین ایشور یو آپ کی زندگی میں چینج آئے گا, پازیٹیو چینج آئے گا 100%. اور جو سب سے ایک اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ذکر ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری کے طور پہ, کہ ایک تو لا الہ الا اللہ ہے نا, تو آپ زندگی میں جب بھی اٹھتے بیٹھتے نا پڑھتے رکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور ایک اور ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یعنی اللہ تعالیٰ کو جو سب سے پیارے کلمات لگتے ہیں نا کہ سبحان اللہ و بحمدہ, کہ اللہ تعالیٰ بے عیب ہے اور تمام حمد و ثنا تب سب اللہ کے لیے, سبحان اللہ العظیم, اور اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے, سب سے عالی شان ہے. اور جب انسان اصل میں نا یہ جتنی بھی اذکار ہیں نا یہ ہم اپنے آپ کو کائنڈ آف سنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جس بھی مصیبت میں ہوتے ہیں نا اور آپ کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جب بھی آپ یہ پڑھتے ہو آپ کو اس بات کی ری ایشورنس ملتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بے نیاز ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے یعنی ہماری دعاؤں کو سننے والا, ہماری پکاروں کو سننے والا, میرے حالات کو ٹھیک کرنے والا, سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو جتنا زیادہ آپ یہ چیزیں پڑھتے ہو نا تو اٹ امپاورز یو اینڈ اٹ گیوز یو مور کانفیڈینس اینڈ مور فیتھ ان اللہ, اینڈ اٹ میکس یو لیو اے فیئرلیس لائف, کہ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کیا ٹینشن ہے یار, مجھے کیا ڈر ہے, مجھے کیا خوف ہے. میں اکثر نا اذکار کے حوالے سے ایک اور چیز بھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ 7 heavens above ہے. اگر آپ اس کو ریئلسٹکلی سوچنے کی کوشش کریں تو ہی از ویری فار, مطلب سائنس جتنی بھی ٹیکنالوجی کر لے نا, یو کی ناٹ ریچ دیئر اینڈ یو کی ناٹ میک یور وائس ریچ دیئر. بٹ اف یو سے خاموشی سے بالکل اپنے ایسی آواز میں بولیں کہ صرف آپ کے کانوں کو آواز آ رہی ہے, دیز ورڈس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ الفاظ 7 heavens above اوپر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ایک خاص آواز نکالتے ہیں, اور وہ آواز جو ہے نا وہ اس شخص کی پہچان ہوتی ہے جو ذکر کر رہا ہوتا ہے. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز کہ یہ میرا بندہ وہ نیچے جو ہے نا مطلب لیس دین اسپیکٹ میں بھی یہ میرا ذکر کر رہا ہے. سو دیٹس ہاؤ یو ریچ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھرو دا ذکر. اللہ اکبر. ابھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے کہا ہے نا, کتنا ٹائم لگ گیا انسان کو یہ کہتے ہوئے. وہ جب ہمارے نبی نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان, یعنی زبان کے لیے تو کتنے خفیف ہیں, ہلکے سے ہیں, ثقیلتاً فی المیزان, یعنی اگر اسکیلز کی بات کی جائے تو بہت ہیوی ہیں ثواب کے معاملے میں. سبحان اللہ, جنت وہی بات آتی ہے نا, اللہ تعالیٰ یقین کرے جنت ویٹ کر رہی ہے لوگوں کا. بالکل اللہ تعالیٰ نے اتنا پاسبل کر دیا ایزیلی, اتنی ویز کھول دی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا لیں اور جنت میں پہنچ جائیں, لیکن ہم پھر بھی اگنورنٹ رہتے ہیں, ہم سیکھتے ہی نہیں یہ چیزیں. اچھا یہ جو الفاظ آپ نے بتایا نا جس طرح یہ بہت ہلکے ہیں نا, اچھا اس سے بھی ہلکا جو ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ whoever dies upon that دخل الجنہ, he will enter paradise. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ کون بولے گا لا الہ الا اللہ مرتے وقت؟ یہ وہی بولے گا جس کی زندگی گزری ہوگی. لا الہ الا اللہ. اچھا اب دیکھیں مزے کی بات پتہ کیا ہے,
یعنی when a person is dying right تو آپ کی ظاہری بات ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, مطلب آپ بیمار ہو, آپ بزرگ ہو, آپ پیرالسس ہوا ہوا ہے اللہ معاف کرے, یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ, تو لا الہ الا اللہ کے لیے نا آپ کو اپنی ہونٹ بھی ہلانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرائی اٹ, میں چاہوں گا ہمارے سارے بھی ٹرائی کریں. یعنی یو کین سے لا الہ الا اللہ and your mouth doesn't even have to move. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں میرے پورے ہونٹ ہل رہے ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ میں نا میرا منہ اسی طرح ہوگا, and I can just die like that. کوئی تجوید بھی نہیں خاص آ رہی, you know, it's very light, you're right. It's so light. And if you say this when you're dying, you enter paradise. Can you imagine how powerful that is? Can you imagine how amazing that is? کہ اللہ تعالیٰ نے جو, یعنی اللہ کے رسول جس چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ اتنے ہلکے کلمات ہیں کہ جو, اور وہ جو ہے نا بطاقہ والی حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے صرف اس کے گڈ ڈیڈز میں صرف یہ لا الہ الا اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے, اور باقی گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں, لیکن جو اس کا یہ کلمہ ہے نا, دس ول آؤٹ وے ایوری سن دیٹ ہی ہیز ڈن, ایوری سن. وہ جو میزان پہ جب آئے گا نا تو یہ لا الہ الا اللہ, دس ول آؤٹ وے ہز ادر میزان کمپلیٹلی, جسٹ دس اسمال کلمہ. سو آپ سوچو کہ ہاؤ پاورفل اٹ از to remember Allah subhanahu wa ta'ala. Actually نا لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اچھا is that easy, تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ سائنس بھی بتاتی ہے کہ جب بندہ آلموسٹ جب مرنے والا ہوتا ہے نا, جو بھی اس کے سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے نا وہ آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے سنگرز ہیں موت کے وقت ہوتے تو مسلمان ہی, ان کو کہا گیا کہ قل لا الہ الا اللہ, قل لا الہ الا اللہ, لیکن گانے نکل آئے منہ سے. یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ والنٹری نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی, وہ چاہ کے آپ نہیں کر سکتے, یعنی the real you comes outside at that time. دیکھیے جو سکرات الموت ہے نا, جس کو ہم اسٹوپرز آف ڈیتھ کہہ سکتے ہیں, جس ٹائم پہ نا ایک انسان ایک انٹاکسیکیٹڈ اسٹیٹ آف ڈیتھ پہ ہوتا ہے, اس ٹائم پہ نا آپ کے منہ سے وہی نکلے گا جس پہ آپ کی زندگی گزری. بالکل. اگر آپ کی زبان زندگی میں نا تر رہی ہے اللہ کے ذکر سے نا, تو آٹومیٹکلی پھر یہ نکلے گا. اگر آپ کی زبان تر رہی ہے گانا بجانا اور یہ میتھمیٹکس اور نمبر کرنچنگ اور یہ جی میرے اتنے ملین ہو گئے, اب اتنے ملین ہو گئے, تو آپ کی زبان سے پھر یہ نکلے گا. اور ایون میں بتاؤں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے دوائے شافی, اس میں تو وہ ایک بڑی لمبی لسٹ دیتے ہیں ان لوگوں کی جو تاریخ میں جن کو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, وہ نہیں بول سکے. بہت لمبی لسٹ ہے وہ, کہ کوئی گانے سنا رہا ہے, کوئی فلاں کر رہا ہے, کوئی بزنس کی بات کر رہا ہے, کوئی سونے چاندی کی بات کر رہا ہے, کوئی دینار دینار کی بات کر رہا ہے, جس بندے کے جس پہ لائف گزری ہے وہ اسی طرح سے مرا ہے. اچھا, اس کو سمجھانے کا نا ایک اور آسان طریقہ بھی ہے جابی, کہ آپ موت کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اٹ کین کم آل آف اے سڈن, ایکچولی اٹ کین گریب یو, یعنی آپ کو پکڑ لے گی آل آف اے سڈن. اسی طرح سکرات الموت جو ہے نا وہ ایسی سیریس چیز ہے جو اگر کوئی برا عمل کر رہا ہے نا تو اس کے لیے ایسی بھیانک ہوگی کہ اٹ ول ناک ہم آؤٹ آف ہز سینسز موسٹ پروبلی. اب ہوتا کیا ہے کہ اچانک کوئی چیز آپ کو ٹھوکر بھی لگتی ہے نا, یا کوئی چیز آپ کو اچانک آ کے لگتی ہے, کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اچانک, آپ کے منہ سے بے اختیار وہ کلمہ, وہ تکیہ کلام وہ نکلتا ہے جو آپ کا تکیہ کلام ہوتا ہے. آپ ٹھنڈے پاؤں ہوں اور آپ کا کسی اینٹ کے ساتھ یا کونے کے ساتھ ناخن انگلی کے زور سے لگ جائے نا, تو آپ کے منہ سے بے اختیار آپ کے جو سب کانشیس میں جو آپ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے اپنی زبان کو نا, سوچنے سے پہلے وہ سب کانشیس پہلے ہی وہ آرڈر جاری کر دے گا اور وہ زبان سے نکل آئے گا. اگر آپ نے ٹریننگ یہ کی ہوئی ہے نا کہ وہ لگا ہے آپ کو اور آپ کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, بسم اللہ, سبحان اللہ, تو انشاءاللہ آپ کے منہ سے لا الہ الا اللہ نکلنے کے چانسز ہیں. اگر آپ کے منہ سے کچھ اور نکلتا ہے نا, اس کے علاوہ گالی نکلتی ہے اللہ معاف کرے جی, یا کچھ بھی نکلتا ہے, تو پھر یہ دیکھ لیں, اس سے یوں سمجھ لیں کہ جس کی ٹریننگ آپ نے اپنے آپ کو کی ہوئی ہے نا, جس پہ آپ کی زندگی گزری ہے, آل آف اے سڈن جب آپ کسی کلیمٹی سے آپ کو کوئی ہٹ کرے گی نا چیز, آپ کے منہ سے وہی نکلے گا. اگر آپ موت کے وقت وہ بولتے ہوئے مر گئے تو پھر قیامت کے دن وہی بولتے ہوئے کھڑے بھی کیے جائیں گے. اس دن جب اللہ تعالیٰ سخت جلال میں ہوں گے, اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی چیز بولتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ کا کیا حال ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. گائز تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کا سیشن بڑا اچھا رہا, پروڈکٹیو رہا. آج ہم نے بہت ساری نیوز آئٹمس بھی کور کیے ہیں, بہت سارے ٹاپکس پہ ہم لوگوں نے بات بھی کی ہے. فائنلی بس میں صرف یہ چاہوں گا کہ ہم لوگ چونکہ ٹرانسجینڈرزم کے اوپر ان چیزوں میں ہم نے بات کی ہے, تو ہم لوگ ایک سلوشن کو بھی ہم تھوڑا سا بات کر لیں کہ جو ٹرانسجینڈر لوگ ہیں, اگر وہ کسی پرابلم یا کوئی بھی بندہ جو ہے فار ایگزامپل کہ اس کو لگتا ہے کہ جی میں اس جینڈر کے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا جس میں پیدا ہوا ہوں, تو ان کے لیے ہیلپ اویلیبل ہے اور ہمارا دین اس پہ گائیڈنس کرتا ہے. میری ایک برادرانہ مشورہ تمام ان لوگوں کو جو کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے ایکٹیویزم بھی کر رہے ہیں اور جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے شاید کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو غیر اسلامی ہیں, میری ان سے گزارش ہوگی کہ دیکھیے آئیے ہم مل بیٹھ کے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مل بیٹھ کے کیا کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ بات ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے. اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی پرابلم ہے, چاہے وہ میڈیکل پرابلم ہے یا وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا وہ کوئی اور ایشو ہے, تو دیر آر ویز ٹو ریزالو اٹ.
پرابلم کا حل یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ یہ فیل کر رہا ہے کہ میں پیدا تو مرد ہوں لیکن میں عورت ہوں, تو اس کو ہم کہیں تم عورت بن جاؤ اور اسی کی طرح کرو, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ آپ کراس ڈریسنگ نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پہ ہوئی ہے. پھر اگر کوئی بندہ اس طرح فیل بھی کرتا ہے تو وہ اس کے لیے لیجیٹیمیٹ نہیں ہو جاتا کہ وہ ہومو سیکشول بیہیویئر کر سکتا ہے. سو یہ چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے لیے الاؤ نہیں ہو جائیں گی. آپ ایک مسلمان ہیں, آپ دین پر چلیں, آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف ہو. دیر آر ویز ٹو ہیلپ اے پرسن ہو از گوئنگ تھرو دیز تھنگز اینڈ وی ہیو ہیلپ اے لاٹ آف پیپل. ان کو بتانا, ان کو کاؤنسل کرنا, گائیڈ کرنا اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا کہ وہ کسی پازیٹیو اور اچھے کام میں لگے. جس جینڈر میں وہ پیدا ہوئے ہیں, جس سیکس کے ساتھ وہ پیدا ہوئے ہیں, اسی کا روپ اور رنگ اختیار کریں, اس کے اپوزٹ یا کچھ حرکت نہ کریں, اچھے رسپیکٹیبل پروفیشن میں جائیں. ہم لوگ بھی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ میں چاہوں گا کہ ہم ایک وہ کلپ بھی دکھائیں. ریسنٹلی میں نے ایک خواجہ سرا جو ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ اسٹریٹ دعویٰ کر رہے تھے, وہاں پہ وہ آگے ان سے بات چیت بھی ہوئی اور انہوں نے خیر اپنا ضرور کہا کہ جی ہماری پرائیویسی کو آپ مینٹین کریں. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم اس کے بالکل ساتھ بھی ہیں, لیکن ان کا بس یہ کہنا تھا کہ بھائی میرا ویڈیو نہ دکھائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے, گرو چلا سسٹم ہوتا ہے, اگر وہ کوئی اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو ان کو پھر بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے. تو میں نے ان کو خود کہا کہ جی اگر آپ کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بات ہے یا کسی رسپیکٹیبل پروفیشن میں جو ہے نا جانے کی بات ہے تو ہم ہیلپ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور میں نے پھر اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور باقی ساری چیزیں بھی ان کے ساتھ شیئر کروائیں کہ آپ ان کو سارا دیں تاکہ ہم ان کی انشاءاللہ ہیلپ کر سکیں. سو وی آر ولنگ ٹو ہیلپ پیپل جو کہ جس جینڈر میں پیدا ہوئے ہیں, جس سیکس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں, وہ اسی میں رہتے ہوئے رسپیکٹیبل جابس کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پیرنٹس کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہو گیا, اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, اگر کوئی پیدا ہو گیا جو کہ چاہے اس کا بایولوجیکل مسئلہ تھا ان وچ کیس وہ انٹرسیکس ہے, یا اگر وہ فل میل یا فل فیمیل ہے بٹ اس کی تھاٹس ایسی ہیں, اس کے خیالات ایسے ہیں, اس کی فکر ایسی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ میں دوسرے جینڈر جیسا ہوں, تو ان کیسز میں آپ ان کو کس طرح سے گائیڈ کر کے ایک پراپر طریقے سے شریعت کے مطابق زندگی رہنے کے لیے ان کو آپ انکریج کریں, نہ کہ ان کی جو ہے نا سرجری کے بارے میں بات کرنا یا یہ کہنا کہ جس طرح بھی آپ فیل کرتے ہو اس طرح اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو. سو جو بھی چیزیں ہیں آئی تھنک وہ ہم لوگ بہت اچھے انداز میں ڈیل کر سکتے ہیں, چاہے وہ کوئی ایسا شخص ہو, any brother or sister who might be going through this or the parents who might be going through. تو ہمارا چینل, ہمارے ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو انشاءاللہ نیٹ پہ بھی مل جائیں گی, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. we would love to help you out, we would love to offer you any kind of assistance and not as far as these matters. not just them بلکہ جتنے بھی گورنمنٹ آفیشیلز بھی یہ سن رہے ہیں پوڈ کاسٹ, ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ہم کسی سولوشن پہ انشاءاللہ آنا چاہتے ہیں تو ٹوگیدر وی کین کریٹ اے اسپیس فار آل دا انٹرسیکس پیپل, تاکہ ان کو ہم اس دجل میں سے نکال سکیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک نارمل ہیومن بینگ کی طرح زندگی گزار سکیں, اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکیں اور معاشرے میں اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح ہر بندہ گزار رہا ہے. بالکل, انہیں اچھے پروفیشنز میں مواقع دیے جائیں. تو وی آر here to help inshallah. Right, like we don't want کہ آپ ایک ایکس جینڈر کر کے ایک تیسرا جنس کریٹ کریں, لیکن میل اور فیمیل کے اندر ہی رہتے ہوئے, جو کہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام بھی یہی ہے, اسی میں رہتے ہوئے آپ ایک نارمل زندگی کیسے گزاریں, چاہے وہ انٹرسیکس ہو اس کی بھی ہیلپ کرنا, یا وہ اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر بھی کہتا ہوں کہ جی میں ہوں تو مرد ہوں لیکن میں عورتوں والے جذبات احساسات ہیں. اور ریسنٹلی آپ حیران ہوں گے, میں جگہ پہ ٹاک دے رہا تھا اور یہی ٹاپک تھا, اینڈ آئی ہیڈ some people approach me, اور انہوں نے مجھے وہاں پہ آ کے کہا کہ یو نو وی آر سو مووڈ بائی دس ٹاک, اور انہوں نے اپنے پورا کچھ کنفیس کیا. انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہیں, ہم اس طرح آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, بٹ ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نہیں توڑنا چاہتے. اینڈ دس از واٹ آلموسٹ براٹ می ٹو ٹیئرس کہ یو نو سبحان اللہ, یہ کتنے سنسیئر بندہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس طرح فیل کرتا ہوں لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈس اوبے اللہ. اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ جو خواجہ سرا کمیونٹی کے کچھ لوگ جو مجھے ملے ابھی کچھ دنوں پہلے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے, ہم نہیں اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے, ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہم حج اور عمرہ کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ روزے رکھنا چاہتے ہیں, ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے, لیکن جس جال میں ہم جکڑے ہوئے ہیں نا اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہے. تو آئی تھنک ہمیں حکومتی لیول پر بھی ایک پراپر کیمپین کرنی چاہیے کہ جہاں پہ جو خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اس میں سے وہی لوگ ہیں جو کہ یا تو کیسٹریٹڈ ہیں یا میلز ہی ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ ان پرابلم سے گزر ہیں. تو ان کو ہیلپ کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کو میل ہوتے ہوئے ہی ان کو ٹریٹ کرنا, ہیلپ یا سائیکولوجیکلی ہو یا ریہیبلیٹیٹ کرنا ہو یا پراپر رسپیکٹیبل جابس میں, کیونکہ جو چیزیں یہ پش کر رہے ہیں فار ایگزامپل کہ جی بیگنگ میں یا ناچ گانے میں یا پروسٹیٹیوشن میں, یہ تو کبھی بھی اسلام انکریج نہیں کرے گا. سو وائی آر وی ایون ٹرائنگ ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ. سو گائز یہ بہت بڑا ایک محاذ ہے, اور آئی تھنک ہمیں اس پہ
بات بھی کرتے رہنا چاہیے اور اس پہ کچھ ایکشن بھی لیتے رہنا چاہیے. ایز لانگ ایز وی آر الائیو وی شوڈ کنٹینیو دس جہاد فار دا سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, آپ لوگ آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. اینڈ may Allah سبحانہ تعالیٰ میک اٹ ایز پارٹ آف آور حسنات, ایز پارٹ آف آور گڈ ڈیڈس آن دا ڈے آف ججمنٹ. تھینک یو سو مچ ٹو آل آور ویورز اینڈ لسنرز جنہوں نے آج ٹیون ان کیا ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی جی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.